वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा। QC2 लेसन नंबर 3 और इशारा C और D इंशाल्लाह आज का सबक है। शुरू करते हैं सफ़ा नंबर 3C से और एक नज़र में देखते हैं कि हमने कोर्स 2 जब शुरू किया तो हमारा मजमून क्या था। हमारा प्राइमरी मजमून है, बल्कि सूरत अल फातिहा से शुरू हुआ जब हमने हिदायत की दुआ की, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हिदायत मुत्तकीन के लिए, और पता चला काफिरीन और मुनाफिकीन को हिदायत नहीं मिलती। आज का सबक है हिदायत कहाँ से मिलती है, कुरान से। सो आज का मौजू दावतुल कुरान है और इसके बाद आगे चलकर आदम अलैहिस्सलाम यानी पहले इंसान जिनको हिदायत दी गई के मुतल्लिक बात होगी। हमारे इशारे यू अपनी हाथ के इशारे कर लीजिए और लेट्स रिवाइज। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकीन के लिए हिदायत, मुत्तकीन की सिफात। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। पहला सफ़ा हम कर चुके अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा सफ़ा काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ दो रुखे, यानी काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी दो रुखे। फिर से तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात पहला सफ़ा के इशारात हैं और दूसरे सफ़े के काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी दो रुखे। यानी अब तक हमने बात की है मुत्तकीन के बारे में, काफिरीन के बारे में, मुनाफिकीन के बारे में, और उसके बाद हमने मुनाफिकीन की दो मिसालें, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल। और आज के दो इशारे 3C और 3D, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। आग, बारिश, दावत, चैलेंज। आग, बारिश, दावत, चैलेंज। तो आइए तारुफ में कुरान की दावत। अब तक जिन जो आयात हम मुताला कर चुके हैं उनमें 3 किस्म के लोगों का जिक्र था, यानी हिदायत हासिल करने वाले और हिदायत हासिल ना करने वाले। अब हिदायत की तफसील बयान की जा रही है और आज के इस लेसन से जो असबाक हमें मिलेंगे उनको एक नज़र देख लेते हैं। पहली चीज़ और बहुत ही अहम चीज़ है कि ये हिदायत जो कुरान की है ये तमाम लोगों के लिए है, तमाम इंसानों के लिए है। कुछ इसमें से ऐसे हैं जिनको हम कहेंगे कि ज़्यादा यानी अल्लाह ताला ने हम पे नेमत की कि हमें तलाश नहीं करनी पड़ी और हम पैदाइशी मुसलमान यानी उस दावत को लेकर आए। पता ही चलता है कि अल्लाह की इबादत करेंगे तो तकवा हासिल होगा। ये बात शुरू में पता चल गई थी, हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत मुत्तकीन के लिए। यहाँ भी बात हो रही है कि अल्लाह की इबादत का नतीजा तकवा, और तकवा का जिससे मुराद है आज इसको तफसील से भी देखेंगे कि दुनिया और आखिरत के नुकसान से बचना, ये तकवा है। ईमान हमारा जो गोल है जिंदगी में वो ये है कि ईमान हमारा ज्यादा हो। किसी को दुआ भी देनी हो तो ईमान की ज्यादती की दुआ। उसके लिए पता चल रहा है कि कायनात में गौर और फिक्र से ईमान में ज्यादती होती है। और चौथा सबक तो मेरा फेवरेट सबक है, शिर्क मत करो क्योंकि रिस्क अल्लाह की तरफ से है। यानी रिस्क देने वाला अल्लाह है, तो फिर ऐसा ना करो कि किसी और से रिस्क की तलब करो, यानी या अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज कर लो रिस्क की खातिर, क्योंकि रिस्क तो देने वाला अल्लाह ही है। 4 सबक हैं, उनको अच्छी तरह से हम दोहरा लेते हैं। दावत कुरान की तमाम इंसानों के लिए है। दावत का
عبادت یعنی قرآن کی دعوت سب انسانوں کے لیے ہے، عبادت کا نتیجہ تقوی ہے جو ہمیں نقصان سے بچائے گا، ایمان میں زیادتی کے لیے کائنات پر غور و فکر، اور شرک مت کرو کیونکہ رزق اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن کتنا آسان ہے، آج کے سبق میں ہمیں پہلی لائن میں کوئی نیا لفظ نہیں مل رہا، پھر 4 3 اور 1 اوسطاً 3 سے کم۔ الحمدللہ، شروع کرتے ہیں پہلی آیت کے ترجمہ، تلاوت اور شرح سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الناس، ہم پڑھ چکے یا ایہا الکافرون، یا ایہا الناس اے لوگو، اعبدو تم سب عبادت کرو، اعبدو عبدا یعبدو اعبدو تم سب عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، تم سب عبادت کرو اپنے رب کی، الذی جس نے، خلقکم خلق ہو، خلق ہم، خلق کا، خلقنی، خلقکم جس نے پیدا کیا تم سب کو، والذین اور ان لوگوں کو جو، من قبلکم قبلکم قبل پہلے، قبلکم قبلی ہی بھی ہو سکتا ہے، قبلہم بھی، قبلی کا اسی طرح، قبلکم تم سب، تم سے پہلے جو تھے ان کو بھی، لعلکم تتقون، لعل کا معنی تاکہ، لعل جب بیچ میں ہے جملے کے تو معنی ہے تاکہ، لعلکم لعلہ تاکہ وہ، لعلہم لعلکا لعلنی لعلکم تاکہ تم سب کیا ہو جاؤ، تتقون، تتقون کا معنی پرہیزگار۔ تو یا ایھا الناس اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی، وہ جس نے پیدا کیا تمہیں اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، کس لیے؟ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ عبادت کس لیے کرو؟ تاکہ پرہیزگار ہو جاؤ۔ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے، تو پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے، مجھے تو قرآن ورثے میں مل گیا، باقی انسانوں کو کون پہنچائے گا؟ یہ میرا اور آپ کا فرض ہے، اس بات پر ہم نے گواہی دینی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے ایشیا کے لوگوں یا اے مڈل ایسٹ کے لوگوں، سب انسانوں کو ڈائریکٹ کیا گیا ہے۔ تو انسانوں، تمام انسانوں کی ہدایت کی کتاب قرآن ہے۔ تخلیق کا مقصد بتا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، عبادت محبت اور خلوص کے ساتھ، سچے بندے اور غلام کی طرح اللہ کی اطاعت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں بہترین انداز میں پیدا کیا ہے۔ کبھی تصور میں لے کر آئیں، سنتے بولتے دیکھتے اس کائنات میں موسٹ پروبیبلی بلکہ ہیں اشرف المخلوقات، ہمارا وجود اس بات کا ثبوت ہے۔ تو انسان کسی چیز کو سدھار سکتا ہے، یعنی خلقہ کا معنی سمجھایا جا رہا ہے کہ صرف اللہ ہی ہے جو خلقہ یعنی پیدا کر سکتا ہے، عدم سے چیز وجود میں لا سکتا ہے۔ جس چیز کو ہم بنانے کی بات کرتے ہیں وہ تو وہی اجزاء ہوتے ہیں جو پہلے اللہ نے بنا دیے ہیں۔ تو ڈیزائن جو ہے وہ ہم چیزوں کو ملا کر تو کر سکتے ہیں، لیکن جو اصل ہے، جس چیز سے سب چیز بنتی ہے، وہ مادہ صرف اللہ ہی بنا سکتا ہے۔ عبادت کا نتیجہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور تتقون جو لفظ ہے یہ ہم نے پہلے دیکھا ہے، متقین کی شیپ میں دیکھا ہے، اور تقوی ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی کہ تقوی حاصل کرو۔ تقوی کا جو روٹ ہے وہ روٹ ورڈ یہ بتاتا ہے کہ بچنا، یعنی کسی نقصان سے بچنا، اور یہاں مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا۔ تو تقوی کا اصل جو روٹ انڈرسٹینڈنگ ورڈ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے ہر قدم پہ، ہر سیکنڈ یہ سوچے کہ اس قدم اٹھانے سے کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ یہ تبھی انسان کرتا ہے جب اس کو کسی چیز سے اتنی محبت یا اتنا لگاؤ یا اتنا کنسرن ہو۔
اس دنیا میں بھی اگر کوئی شخص کسی سے بہت محبت کرتا ہے تو ذرا ذرا چیز کا خیال رکھتا ہے اس کی. تو یہاں پر بھی ہر قدم سے پہلے سوچے کہ اللہ اس کام سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا. جتنا خلوص ہوگا ہماری عبادت میں اتنا ہی زیادہ ہمیں تقوی حاصل ہوگا. شروع سے ہم اب قرآن پڑھنا شروع کر رہے ہیں, کچھ چیزیں کی ورڈز ہیں, ان کو نوٹ کر لیجئے. ہم تھرو آؤٹ قرآن کوشش کریں گے اپنا تقوی بڑھانے کی. جب تقوی بڑھائیں گے ہمارے اندر نور بھی بڑھے گا. تو دس از ون آف آور کی گولز کہ تقوی حاصل کرنا ہے. اور تقوی حاصل کرنے کے لیے ایک حدیث بلکہ جنت حاصل کرنا مراد ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رحمان کی عبادت کرو, رحمان کی عبادت کرو, کھانا کھلاؤ, سلام کو عام کرو اور اسے پھیلاؤ, جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. اس سے آسان طریقہ تو شاید کوئی بھی نہیں ہے. یعنی آسان کیا, لوگوں کو کھانا کھلاؤ, یعنی مخلوق کی خدمت کرو تو اللہ یعنی خالق خوش ہوتا ہے. سلام کو عام کرو کا معنی ہے دوسروں کو دعا دو سلامتی کی, اور جنت میں داخلے کے ایلیجبل ہو جاؤ گے. الحمدللہ. آئیے اس آیت کو پڑھتے ہیں, اور آج کے بعد جب یہ آیت ہمیں سنائی دے یا ہم پڑھیں تو ہمیں ایسے ہی لگے جیسے ہم اردو میں پڑھ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. الحمدللہ. کوشچن. آئیے دوسری آیت پہ چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. الذی پیچھے سے چل کر آ رہا ہے, وہ جو یعنی جس نے پیدا کیا تم سب کو, اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. الذی جعل لکم, جس نے بنایا تمہارے لیے, یعنی اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے تو پیدا کیا انسان کو, اس کے علاوہ کیا کیا, جعل تم بنایا تمہارے لیے. اب ہم سے ڈائریکٹ مخاطب, الذی وہ اللہ جس نے بنایا, جعل لکم تم سب کے لیے, الارض زمین کو, فراشا, فراش اردو میں فرش کی طرح, بچھونے کو کہتے ہیں فراش. تو زمین کو فلیٹ کر دیا ہمارے لیے, فرش بنا دیا آسانی کے لیے. والسماء اور آسمان کو کیا بنایا, بنا یعنی چھت. بنا کہتے ہیں تعمیر کی ہوئی چیز, مراد چھت. تو زمین کو بچھونا, آسمان کو چھت ایز اے پروٹیکٹیو لیئر. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ اور نازل کیا یعنی اتارا, من السماء آسمان سے, کیا اتارا, ماء پانی. فَأَخْرَجَ بِهِ پس پھر نکالا, بِهِ اس کے ذریعے, اخرجا اس نے نکالا, بِهِ اس کے ساتھ. کس کے ساتھ, اس پانی کے ذریعے, اس پانی کے ساتھ کیا نکالا, من الثمرات پھلوں میں سے, یعنی پھلوں کے ذریعے. ثمرات جمع ثمرتن کی, اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں ثمر پھل, یعنی پھلوں میں کیا بنایا, رزق. رزق لکم رزق تم سب کے لیے, اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں رزق. فلا چونکہ اس نے ایسا کیا, تم پہ اتنی نعمتیں دیں, زمین بچھونا بنایا, آسمان چھت بنائی, آسمان سے پانی, پانی کے ذریعے پھل, رزق تمہارے لیے. تو اتنی نعمتوں کے بعد فلا تجعلوا تو پس نہ ٹھہراؤ اس کے لیے, اللہ کے لیے, یا نہ بناؤ اللہ کے لیے, للہ اندادا. اندادا ہے شریک, پارٹنرز, نہ بناؤ پارٹنرز. اس حال میں کیونکہ تم وانتم اور تم جبکہ تم سب جانتے ہو,
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, جبکہ نوٹ کریں کبھی کبھی واو کا ترجمہ کیا آ رہا ہے, جبکہ, یعنی یہاں مراد ہوتا ہے اس حال میں. یو آلریڈی نو اٹ, تم جب جانتے ہو اس بات کو, وہی ہے بنانے والا, اس سٹیٹس میں تم کوئی شریک نہ بناؤ. تو شرح میں لیٹس اینالائز دس آیت. یہ آیت بلکہ کائنات پہ غور و فکر کی بات ہے, اور قرآن ان آیات سے, ایسی آیات سے بھرا ہوا ہے کہ زمین فلیٹ ہے, ارد گرد زمین اور آسمان کو دیکھیں. اگر زمین ہوتی ایسے نوکیلی تو کیسے چلتے ہم؟ یہ تو نعمت ہے کہ ہمیں زمین ملی آس پاس چلنے کے لیے. اور اگر یہ آسمان جو ہے جو نظر آتا ہے, یہ ایک چھت ہوتی, یہ چھت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ جس کو ہم ایٹماسفیئر کہتے ہیں نا, اس ایٹماسفیئر میں بہت سی لیئرز ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں نا, تھوڑی سی اسٹڈی کریں انٹرنیٹ پہ جا کے, پہلی لیئر کو کہتے ہیں ٹروپوسفیئر, جو تقریباً 15 سے 20 کلومیٹر تک ہوتی ہے. یہ وہ ایریا جس کے اندر آپ سانس لے سکتے ہیں, جس میں اندر جہاز ٹریول کرتے ہیں, جہاں کلاؤڈز ہوتے ہیں, ویدر ہوتا ہے. اور اس سے اوپر والی لیئر جو ہوتی ہے, جو تقریباً 15 سے لے کے 40-50 کلومیٹر تک ہوتی ہے, اسٹریٹوسفیئر. یہ وہ لیئر ہے جو کہ الٹرا وائلٹ ریز کو یعنی یہاں پر ابزارب کر لیتی ہے, بچا لیتی ہے کہ اس شعاؤں کو جو آگے نہ جائیں. اور اس سے اوپر فردر اور لیئرز بھی ہوتی ہیں. اس سے اوپر میسوسفیئر بھی ہوتی ہے, اور تھرموسفیئر بھی ہوتی ہے, اور ایکسوسفیئر بھی ہوتی ہے. مراد یہ ہے کہ کئی لیئرز ایسی ہیں جن کے ذریعے ہمیں پروٹیکشن دی گئی ہے. اسپیس میں سے جو انرجیز آتی ہیں, ایکس ریز, شعائیں, وہ سب یہاں پہ ان کو جو بچا لیتے ہیں. اور اس اوزون لیئر کے متعلق بات ہوتی ہے کہ ہم جب اپنی ایٹماسفیئر کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو یہ اوزون لیئر جو ہے یہ تھن ہوتے جائے شروع ہو رہی ہے. تو یعنی شعائیں جو ہیں اگر وہ اس کے تھرو آئیں تو ہمیں نقصان پہنچائیں گی. تو دیکھیں چھت ہے, یہ محفوظ بنائی ہوئی ہے ہمارے لیے, تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. آئی شرح میں پتہ چلتا ہے ایک اور بات پانی کے متعلق. پانی کا نظام جو ہے یہ بھی سو سمپل اینڈ سو انٹیلیجنٹلی ڈن. اگر آپ دیکھیں تو سمندر سے پانی جو ہے ایویپریٹ ہوتا ہے, کنڈینس ہوتا ہے بادلوں میں. یہ بادل جا کر کہیں برستے ہیں, اور جہاں برستے ہیں تو کہیں برف کی صورت میں, کہیں پانی کی صورت میں, اور نالے, ندیوں اور پانی کے اندر گزرنے کے بعد, اور کچھ پتوں سے ٹرانسپریشن کے ذریعے واپس اوپر چلے جاتے ہیں. سب کے سب واپس آ کے اس سمندر کے اندر باقی آ جاتے ہیں. اور یہ سورج ایک ہمارے لیے فار ایور انرجی ہے جس کے ذریعے یہ سائیکل چل رہا ہے, اور ہمیں پانی مل رہا ہے, اور پانی بھی بالکل صاف شفاف. تو الحمدللہ یہ بہت بڑا زبردست نعمت ہے. اس کو دیکھیں تو ضرور محسوس ہوتا ہے کوئی نہ کوئی پیچھے ہے اس پوری کائنات کا سوچنے والا, بنانے والا, اور ہمیں یہ نعمتیں پہنچانے والا. پھلوں کو دیکھیے, کبھی امیجن کریں کہ دیکھیں آم ایسا کہ جو آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. آموں کا سائز, ان کا ٹیسٹ, ان کا جو ہے فیلنگ ہے, تو اگر یہ ایسے نہ ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ تو ہمارے لیے آسانی کے سے بہت سے بنائے گئے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی آیات کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر کریں, اور محبت کے ساتھ, احساس کے ساتھ. یہ دل میں شکر اور محبت کے احساسات بیدار ہوں. یہ قرآن پڑھ کر ہمیں انر فیلنگ ہونی چاہیے, بلکہ اس طرح احساس ہوگا تو پھر اپنی بہت سی تکلیفیں ہم بھول جائیں گے. اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں, اور خاص کر ہم مسلمانوں کو جو کہ بائی ڈیفالٹ مسلمز ہیں, ہمیں تو حق تلاش بھی نہیں کرنا پڑا. تو جس اللہ نے ہمارا اتنی محبت کے ساتھ خیال رکھا ہے, کیا ہمیں اس اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنی چاہیے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ فلا تجعلوا للہ اندادا, یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور شریک نہ بناؤ. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی تمہارا خالق ہوں, اور میری بات ہی مانو, میری فرما برداری ہی کرو. تو اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر بناتے ہیں, اس کا مطلب یہ کسی اور کے حکم کو بھی ہم ماننے کو تیار ہیں اللہ کے مقابلے میں. اس کو کہتے ہیں پارٹنر بنا دینا. تو ہم شریک نہیں بنائیں گے اللہ کے ساتھ. اللہ کے یہ حکم ہے, کسی اور کا حکم اگر آئے گا اس میں تضاد ہوگا تو اس کو چھوڑ کے اللہ کا حکم ہی ہم مانیں گے. تو یہ معنی ہے کہ شریک نہ بنائے کسی کو. پھر یہ احساس کہ یہ نظام خود بخود نہیں ہوا,
کوئی نہ کوئی مالک اور خالق ہے جو آسمان سے بارش، موسموں کی تبدیلی، پھل، تمام چیزوں سے ہمیں نوازتا ہے، اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، یہ آٹومیٹکلی سائیکل چل رہا ہے الحمدللہ۔ سو آئیے ان آیات کو ایک دفعہ پھر ہم ریوائز کرتے ہیں، اور اس ریویژن میں انشاءاللہ ہمیں یہ ہمیشہ یاد رہیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ دیکھیں یہاں پہ اکثر الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں، الذی جعل، جعل پڑھا، جعل یجعل اجعل، ارض فراشا سما، بنا، بنا لفظ نیا لگتا ہے لیکن ہے نہیں۔ اصل میں چاہتا ہوں کہ ایسے تمام الفاظ جو آپ پڑھ چکے ہیں نا، ان کو، ان کی ووکیبلری بلڈ اپ کریں۔ تو اگرچہ بنا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے، لیکن آپ نے جس طرح پڑھا ہے نا، ہدا، اس نے ہدایت دی، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، اسی طرح یہ لفظ بھی ہے، بنا، اس نے بنایا، تعمیر کیا، بنا، یبنی، وہ بنائے گا۔ کیا یہ ایک جیسے ہیں، بنا، یبنی، ہدا، یہدی؟ اگر ایک جیسے ہیں تو اگر آپ کو ہدا یہدی کا ٹیبل آتا ہے تو بنا یبنی کا ٹیبل بھی آپ کو آتا ہے۔ کیسے آتا ہے؟ ہدا یہدی سے امر کیا بنتا ہے؟ ہدا یہدی، اہدی، تو بنا یبنی سے کیا بنے گا؟ ابنی۔ تو I will let you practice this، اگر آپ کوشش کرنا چاہیں، آپشنل ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن کوشش کریں الفاظ کو اس میں نکالیں کہ ایسا کوئی لفظ ہے جو میں پکا کر سکتا ہوں۔ انزلہ، ہاں یہ ہے، اس نے اتارا، یہ ملتے جلتے الفاظ ہمارے پاس آئیں گے۔ آج کے لیسن کے آخر میں دیکھیں گے کبھی نزلہ آتا ہے، کبھی انزلہ آتا ہے، بنا، کبھی بنیاد، بنیاد بھی اسی سے بنا، ماشاءاللہ، بنا، بنیاد، بلکہ اردو میں بنانا، تعمیر کرنا اور بنانا بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، اس جیسا ہی ہے۔ ثمرات، رزق، رزق بھی آپ نے پڑھا تھا، یہ رزق، یرزق، ارزق، رازق، مرزوق، رزق۔ تو آپ کے ووکیبلری میں بہت سے الفاظ موجود ہیں، آپ کو یاد نہیں رہتے، تو اس طرح آپ ایڈ کر لیں گے۔ تو آئیے اسباق کو دیکھتے ہیں۔ ان آیات میں جو اسباق ملتے ہیں، 4 میجر اسباق ہیں، اور ہمیں وہ یاد ہو جانے چاہیے۔ پہلا یہ ہے کہ قرآن کی دعوت تمام انسانوں کے لیے، اور اس دعوت سے ہمیں یہ احساس ملنا چاہیے کہ تمام انسانوں تک پہنچائے گا کون اس دعوت کو؟ کیا میرا اس میں رول ہے؟ بلکہ دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے ارد گرد، اپنے فیملی میں، اپنے دوستوں میں، پہلے تو ان کو لے کر آئیں قرآن کی طرف، جو قرآن کی دعوت سب کے لیے، یا ایھا الناس۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اعبدو، عبادت کا تصور سب سے کہا جا رہا ہے، عبادت کرو۔ عبادت کا مطلب سمپل ہے، اللہ کی فرما برداری کرو، اوبے اللہ سبحانہ و تعالی۔ وہ کیوں؟ کہ وہ تمہارا رب ہے، ربکم، اور رب کا تصور بھی ہم نے کلیریفائی کر لیا، رب وہ جو دینے والا، نعمتوں سے نوازنے والا۔ رب کہہ کے دعا مانگے تو رب، تمام پیغمبروں نے بھی ایسی، ربنا، ربی زدنی علما، تو رب، تو عبادت کو آپ نے اس رب کی، اور کیوں؟ کہ اس نے تم کو بنایا ہے، ہی از یور کریٹر، اور ان سب کو بھی تم سے پہلے تھے۔ اور نتیجہ کیا ہے اس کا؟ تقوی حاصل کرو اور بچو دنیا اور آخرت کے نقصان سے۔ اور پھر پتہ چلتا ہے کہ کائنات پر غور کرنے سے ہمارے ایمان میں زیادتی ہوگی، یعنی زیادہ ہوگا، ہمارا ایمان بڑھے گا۔ تو الحمدللہ۔ اور آخری بات تھی، شرک مت کرو، کیونکہ رزق دینے والا تو اللہ ہے۔ یہ پوائنٹ بڑا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، شرک مت کرو کیونکہ رزق اللہ کی طرف سے ہے۔ انسان اپنا رزق بڑھانے کے لیے کئی دفعہ سہارا لیتا ہے ان چیزوں کا جو اللہ نے منع کی، مثلا سود، مثلا رشوت۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اندر توکل میں کمی ہے۔ دینے والا اللہ ہے، تو اللہ کے دیے ہوئے راستے سے حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو زیادہ ملے گا، برکت والا ملے گا۔ نہیں تو یہ بھی شرک کی زمر میں آتا ہے کہ اگر آپ کسی اور کو سمجھتے ہو تمہارا رزق وہ دینے والا ہے۔ تو آئیے
مطالعے کے بعد کیا پتہ چلتا ہے؟ دعا یہ بنتی ہے اے اللہ مجھے اپنے پسندیدہ طریقے پر عبادت کرنے کی توفیق عطا کر. پسندیدہ طریقہ کون سا ہے؟ جس میں ہم کائنات پر غور و فکر کریں، شکر کریں اس کی نعمتوں کا. اور دوسری بات ہے ہر طرح کی شرک سے میری حفاظت فرما، کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ نہ کرے کہ ہم اس گناہ میں مبتلا ہوں یا کوئی مبتلا ہو اور اس ایسے میں اس دنیا سے چلا جائے تو معافی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے، لیکن شرک کے لیے بڑی کڑی سزا ہے. تو ہم ابھی معافی مانگ لیتے ہیں اگر ایسا ہم سے کچھ ہوا ہے. تو کیا کریں گے پلاننگ میں؟ ایک وقت نکالیں کائنات پر غور و فکر کرنے کا جو ہمارے پاس ہے نہیں. تو کوشش کریں سائنسی کتاب پڑھیں، کتابیں پڑھیں اور ایسا مطالعہ کریں جس سے ایمان میں زیادتی ہو انشاءاللہ. آئیے اسماء اور افعال دیکھتے ہیں. تو سماعن کی جمع سماوات، ثمراتن کی جمع ثمرات، اور ہاں ندن کی جمع اندادن، ندن جمع اندادن. اور کوئی یہاں پہ جمع تو کوئی بھی نہیں ہے، باقی آپ کو آتی ہیں ماشاءاللہ. لیٹس سی 3 حرف والے صحت مند افعال. عبادہ، یعبدو، عبد، عابد، معمود، عبادہ. آئی تھنک یہ تو پکا ہو چکا ہے ہمارا الحمدللہ. خلق، یخلق، اخلق، خالق، مخلوق، خلق، الحمدللہ. جعل، یجعل، اجعل، جاعل، مجعول، جعل. اچھا اور بھی کوئی دیکھتے ہیں. لیٹس سی اور کوئی عبادہ، خلق، بنا ہم نے ایڈ کیا ہے آج. بنا، یبنی، جیسے ہدا، یہدی. اور بنا کا کیا مانا؟ اس نے تعمیر کیا یا اس نے بنایا. کی سسٹر نے بتایا بنیاد بھی اسی میں سے نکلا. اور انزلہ کا معنی کیا ہے؟ انزلہ اس نے اتارا، بس یہ یاد رکھیں انزلہ اس نے اتارا. اخرجہ اس نے نکالا، بس اخرجہ اس نے نکالا. اور رزقن میں رزا کا یرزقو. جعل تو آپ کو بہت سے تعلمون، علیما، یعلمو، یہ بھی کیا ہوا ہے QC1 میں. تو اگر میں آپ کو ایک اور نیا بتا دوں، خراجہ وہ نکلا، کون سا پیٹرن ہے؟ نصارہ کا. تو یہ فعل بھی آپ نے سیکھ لیا کیسے، جیسے نصارہ ینصرو، خراجہ یخرجو. نصارہ ینصرو انصر، خراجہ یخرجو اخرج. سو لیکن اتنا ہی کریں بس، nothing more than that، اتنا ہی. خرجہ وہ نکلا، اخرجہ اس نے نکالا. بنا اس نے تعمیر کیا یا بنایا، یبنی وہ بناتا ہے، ہدا اس نے ہدایت دی. جس طرح انزلہ کا معنی ہے اس نے اتارا، نزلہ کا معنی ہوگا وہ اترا. آج بہت سارے نئے فعل آپ کو مل گئے، اپنی ووکیبلری میں ایڈ کر لیں. نزلہ وہ اترا، انزلہ اس نے اتارا، خرجہ وہ نکلا، اخرجہ اس نے نکالا. ایک نیا کانسیپٹ بن رہا ہے ذہن میں الحمدللہ. So this will help us in future. رزقا، یرزقو، ارزق، رازق، مرزوق، رزق. علم، یعلم، علم، عالم، معلوم، علم. الحمدللہ. اس کے ساتھ ہی ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. اور any questions, comments؟ سسٹر پوچھ رہی ہیں اندادن کی واحد. جی برادر نوید کا کوشچن ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ کوشچن میرا یہ تھا، یہ بنا جو ہم نے پڑھا اور جی بنا یبنی ابنی آپ نے بنایا، یہ فعل تھا ٹھیک ہے، جی لیکن جی جو بک امی یہ آیت میں جو آیا ہے یہ سر ہاں ایز اے اسم آیا ہے. اسم ہے، یہ مصدر ہے. بنا جی مصدر ہے نا سر. ہاں جیسے ہدا یادی کا تھا، ہدن تھا، ہدایت تھا. تو یہ بنا یبنی کا مصدر بنا، بنا تعمیر کی ہوئی چیز. تو چھت کو یعنی ایک طرح کا کہتا ہے جو بنی ہوئی ہوتی ہے اوپر، تعمیر شدہ. تو اس کا ٹرانسلیشن اس لیے وہ بنتا ہے.
اور آپ کو یہ بھی پتا چلا کیونکہ اس پہ ڈبل زبر ہے تو وہ اسم ہی ہو سکتا ہے. سسٹر موسیٰ کا کوشچن. سر یہ آپ نے بتایا کہ بنا ان مصدر ہے، تو بنانے والے کو بانی جیسے ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں، تو اس کا وہ فاعل ہوگا؟ ایسے بتائیں ہدا سے کیا بنا تھا فائل؟ ہدا یہدی، ہادی. ہادن، یاد ہے؟ جی جی. ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، تو بانر جی بنانے والا. So this is ٹھیک ہے. just adds to your vocabulary. تو ہم شروع کریں میرا خیال ہے اگلا لیسن گرامر کا، گرامر 3 سے، یا بریک کر لیں نماز کی، تھوڑا سا کر لیتے ہیں 3-4 منٹ. Is everybody with me on this? یس. جی بالکل کر لیتے ہیں. جی دو ٹھیک ہے. تین منٹ. اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا تو آج کا ایکچولی ریوائز کر لیتے ہیں. ہم نے پچھلی بار افعال جو شروع کیے ہیں نا جن کے آخر میں ڈبل ہوتا ہے. ڈبل سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی عام طور پہ ہم نے کیا فعل 3 حروف والے فعل ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت، 3 والے. تو ہم نے پڑھا تھا نصرہ، نون صاد را 3 تھے، اور فا عین لام 3 تھے. پھر ہم نے کہا ان 3 میں سے ایک کمزور والا بھی پڑھ لیتے ہیں. پھر بیچ میں کمزور بھی آ گیا، قالا بھی آ گیا، ہدا بھی آ گیا، سو آن سو فورتھ. اب ہم پڑھ رہے ہیں ایسے ہیں یہ بھی 3، لیکن پہلا والا کے بعد جو اگلے 2 ہیں نا وہ ایک جیسے ہیں. تو پہلے ہم پچھلے لیسن میں پڑھتا دھنا، واد نون نون، اور ہم نے کہا تو اس جیسے اور بھی ہوتے ہیں ردا. تو آج ہم پڑھ رہے ہیں ضلع. اچھا ان دونوں میں بھی خاص فرق ہے، لیکن فی الحال پچھلی بار جو ہم نے پڑھا تھا ظن یا ظنو، ظن وان مظنون اور ظنن. آج کا کیا ہے دیکھیں، اس ٹیبل کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارا ایک طرح کا ماسٹر ٹیبل ہے. یہ QC1 میں ہم نے پڑھا تھا 4 ابواب، فتح، نصرہ، ضربہ، سمع. قرآن کھولیں گے تو فتح ملے گی، نہیں کھولیں گے تو مار پڑے گی. اس لیے سن لو. کیا سن لو؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا. اچھا گمان رکھو ظنہ، ورنہ بھٹک جاؤ گے. ضلع، تو ظنہ اس نے گمان کیا، ضلع وہ گمراہ ہوا یا وہ بھٹک گیا یا وہ گم گیا. دلہ کا معنی دلہ کا مطلب ہوتا ہے ایک تو یہ ہوا کہ وہ رستے سے گم گیا، یعنی رستہ کھو گیا، یا وہ بھٹک گیا یا گمراہ ہو گیا. تو تینوں طرح سے دلہ کا معنی. ظنہ کا معنی اس نے گمان کیا، اور گمان کے علاوہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اسے یقین کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، جب گمان ایسا ہو جس پہ یقین کی بات ہو. اگر اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال کرے ظنہ تو یقین کے معنی میں آئے گا. سو ظنہ اور ظلہ یہ ہمارے 2 ایسے فعل ہیں جن کے آخر میں ڈبل حرف آتا ہے. دیکھیں ظنہ اور ضلع تو ہے ٹیبل افعال کی طرح، تھوڑی سی تبدیلیاں اس میں آتی ہیں، اس لیے ذرا سا ڈفرینٹ ہے. یہ میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں، ان 2 کو اگر پکا یاد کر لیں گے نا تو کوئی ڈیفیکلٹی نہیں آئے گی. تھرو آؤٹ دا قرآن جب بھی ایسے الفاظ آئیں گے ان کو اس کے اوپر آپ میجر کر لیں. ردا کوئی لفظ بھی آ جائے جو ڈبل والا ہو تو آپ کو آسانی ہوگی. سو دلہ کا معنی وہ گمراہ ہوا. یاد رکھیں میں نے آپ کو اس کے 3 معنی بتائے ہیں. وہ گمراہ ہوا، وہ بھٹک گیا، وہ گم گیا، وہ اسٹرے ہو گیا. all these meanings are included in ضلع. اب ہوتا کیا ہے اس میں بھی اور دنا میں بھی کیا تھا؟ دنا ظنو کے ظننتا، ظننتم، ظننتو، ظننتم. تو ضلع بھی ایسے ہی ہے، ضلع ولو، یہاں تک تو ٹھیک ہے. ضللتا یعنی لام کھل گیا، یہ جو شد تھی کھل کر دللتا. ضلع وہ گمراہ ہوا، دلو وہ سب گمراہ ہوئے، دللتا تم گمراہ ہوئے. ضللتو میں گمراہ ہوا، ضللتم تم سب گمراہ ہوئے، ضللنا ہم سب گمراہ ہوئے. تو ویسے صرف یہ ہے فور پریکٹس ہے، ایسے ہوا نہیں. ہم پڑھنا تو یہ انہیں لا دلہ وہ گمراہ، یا ما دلہ وہ گمراہ نہیں ہوا، لیکن جسٹ فار دا ٹیبل سے دلہ وہ گمراہ ہوا، دلو وہ گمراہ ہوئے، دللتا تم گمراہ ہوئے،
दललतु मैं गुमराह हुआ, दललतुम तुम सब गुमराह हुए, दललना हम सब गुमराह हुए। और इसके साथ ही आई थिंक वी शुड ब्रेक फॉर मगरिब, क्योंकि हमारे पास मगरिब 6:39 हो जाती है। तो इंशाल्लाह 6:40 में 30 ऐड करें तो 7:10 पे आई वुड लाइक कि हम दोबारा स्टार्ट करें। अब्दुल रहमान साहब, इज इट ओके? 7 बज के, सिस्टर फरिया, टाइम काफी है मगरिब के लिए? जी सर, बहुत है सर, ज्यादा है, सही है। 7:10 पे इंशाल्लाह दोबारा शुरू करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। और दुआ जब मगरिब पढ़ते ही हैं तो सब स्टूडेंट्स के लिए भी दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी 2 मिनट वैसे रहते हैं 7:10 में, लेकिन अगर सब आ गए हैं, अब्दुल रहमान साहब? तो जी सर, ज्यादातर लोग आ गए। अच्छा, चलिए हम आज टेबल शुरू करते हैं। अल्लाह दल दललत दललतु दललतुम दललना। तो दल्ला का माना वो गुमराह हुआ, वो भटक गया, वो गुम गया, he went astray, तमाम मानों में आता है। तो दल्ला दल्लू दललता दललतु दललतुम दललना। हल दल्ला, क्या वो गुमराह हुआ या क्या वो गुम गया? क्या कहेंगे? मा दल्ला, वो गुमराह नहीं हुआ। हल दल्लू, क्या वो सब गुमराह हुए? मा दल्लू, वो सब गुमराह नहीं हुए। हल दललता, क्या तू गुमराह हुआ? मा दललतु, मैं गुमराह नहीं हुआ। हल दललतुम, क्या तुम सब गुमराह हुए? मा दललना, हम सब गुमराह नहीं हुए। तो गुमराह होने के माने में आता है। और अगर किसी चीज से भटक गया तो आमतौर पर किसके बाद अन आता है। आज इस पर भी हम प्रैक्टिस करेंगे कि कौन से अफाल कौन सा वाला साथ अपना एक सिला लेते हैं। आज लेसन में भी चेक करते हैं। ये हमने QC1 में ये पढ़ा था कि कई जो अफाल होते हैं आपके साथ स्पेशल एक प्रपोजिशन लेते हैं। जैसे आपको याद है, हमने कहा था सल्ली ली रब्बी का, तो हमने कहा था माना नमाज पढ़। सल्ली आला मोहम्मद, तो हमने कहा था दरूद भेज, दुआ। तो इस तरह दल्ला के साथ टिपिकली अन आता है जब किसी चीज से गुमराह होना या किसी चीज से गुम जाना। दल्ला हुआ माजी, तो मुजारे के क्या पॉसिबिलिटीज हैं? यदल्लु, यदुल्लु, यदिल्लु, कौन सा अच्छा लगता है? खैर, हमें जो भी लगे, अरबों ने चूज किया यदिल्लु। तो यदिल्लु वो गुमराह होता है या होगा, यदिल्लु। सो यदिल्लु यदिल्लूना, तदिल्लु अदिल्लु, तदिल्लूना नदिल्लु। यदिल्लु वो गुमराह हुआ, यदिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं। तदिल्लु तू गुमराह होता है, अदिल्लु मैं गुमराह होता हूँ, तदिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नदिल्लु हम सब गुमराह होते हैं। याद रखिए, दल्ला का माना है वो गुमराह हुआ, ये माना नहीं है कि उसने गुमराह किया। ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये ज़हन में याद रखें, ये गलती नहीं करनी। और हम आगे जाके पढ़ेंगे। जैसे हदा का माना क्या है? उसने हिदायत दी, उसने हिदायत पाई, ये मतलब नहीं है। इसको ज़हन में खास तौर, खरजा वो निकला, मैंने आपको बताया था, अखरजा उसने निकाला, ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। दल्ला वो खुद से गुमराह हुआ, यानी गुमराह शख्स वो हुआ या वो गुम गया। अरबी बोलचाल में हल ये दिल्लू ना ला ये दिल्लू, देखिए हल ये दिल्लू, क्या वो गुमराह होता है? ला ये दिल्लू, वो गुमराह नहीं होता। हल ये दिल्लूना, क्या वो सब गुमराह होते हैं? ला ये दिल्लूना, वो सब गुमराह नहीं होते। हल तो दिल्लू, क्या तुम गुमराह होते हो?
तदिल्लु का जवाब किससे आएगा? अदिल्लु से। ला अदिल्लु, मैं गुमराह नहीं होता। हल तदिल्लूना, क्या तुम सब गुमराह होते हो? ला नदिल्लु, हम सब गुमराह नहीं होते। अरबी जो बोलचाल का मतलब है प्रैक्टिस, यानी आप एक दूसरे के साथ ये डायलॉग करें, तो तब आपको इसका पर्पस भी समझ में आएगा और याद भी रहेगा। तो आई एम अज्यूमिंग कि आप घर पे जो है ना प्रैक्टिस करें इसके। लिखकर भी हो सकती है, लेकिन डायलॉग बोलने से ज्यादा बेहतर होगी। सबील का मतलब होता है रास्ता। अगर रास्ते से भटक जाना, ये भी दल है। तो अगर मैं कहना चाहूं कि क्या वो रास्ते से, अल्लाह के रास्ते से भटक गया, तो देखिए ये यदलु के अन आया है, याद रखिए इसके साथ अन आता है। हल यदिल्लु अन सबीलिल्लाह, क्या वो अल्लाह के रास्ते से भटक गया है या भटक जाता है या भटक जाएगा? तो जवाब में क्या होगा? ला यदिल्लु अन सबीलिल्लाह, नहीं वो गुमराह होता या नहीं वो भटकता अल्लाह के रास्ते से। देखिए भटकना के माने में भी इस्तेमाल हो रहा है और गुमराह होने के माने में भी इस्तेमाल हो रहा है। और क़यामत के दिन क्या होगा? कुछ लोग जो है ना, उनसे सारी उनकी जो जितनी भी उनके ख्यालात थे या जो उनके दलाइल थे, वो सब गुम जाएंगे। ये लफ्ज इस्तेमाल होगा, यदिल्लु, वो उनसे चले जाएंगे, गुम जाएंगे। हल यदिल्लून अन सबीलिल्लाह, क्या वो सब भटकते हैं अल्लाह के रास्ते से? ला यदिल्लून अन सबीलिल्लाह। हल तदिल्लु अन सबीलिल्लाह, क्या तू अब अल्लाह के रास्ते से भटकता है या भटक जाएगा? ला दिल्लु अन सबीलिल्लाह, मैं नहीं भटकूंगा अल्लाह के रास्ते से। हल तदिल्लून अन सबीलिल्लाह, क्या तुम सब भटकते हो या भटक जाओगे अल्लाह के रास्ते से? ला नदिल्लु अन सबीलिल्लाह, हम नहीं भटकेंगे अल्लाह के रास्ते से। अल्हम्दुलिल्लाह। सो दल्ला, ये देखिए माजी का। यदिल्लु कैसे बनाएंगे अमर? या गिरा देंगे और इस पेश को खत्म कर देंगे। इसकी जगह जिस तरह कि हमने पढ़ा था जन्ना में, तो यहाँ क्या बनेगा? लेट्स सी, या गिर गया दिल्ला, और उसके बाद आसान तरीका क्या है, उसके ऊपर क्या लगेगा? दिल्ला, जबर लग जाएगी। तो अरबी जबान में डबल साकिन नहीं रहता, इसलिए इस पर जबर डालते हैं। दिल्ला, गुमराह हो, तू गुमराह हो। तो दिल्ला, तू गुमराह हो। दिल्लू, तुम सब गुमराह हो जाओ। ला तदिल्ला, तू गुमराह मत हो। ला तदिल्लू, तुम सब गुमराह मत हो। सी, जब आप दिल्ला कहते हैं तो मुराद है तुम्हारे सामने एक शख्स, उसको कह रहे तू गुमराह हो जा। दिल्लू, तुम सब गुमराह हो जाओ। ला तदिल्ला, तू गुमराह मत हो। ला तदिल्लू, तुम सब लोग, ऑल ऑफ यू, तुम सब गुमराह मत हो। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए आखिरी दो, बॉल, गुमराह होने वाला। डैश, अब देखिए डैश क्यों आया? कि अगर मैं कहूं दाल गुमराह होने वाला है, राइट, और मदलूल वो जो गुमराह हुआ, तो गुमराह होने वाला और वो जो गुमराह हुआ एक ही शख्स है, राइट। उसका असर उसी पे पड़ रहा है जो गुमराह हो रहा है खुद से। इसलिए ऐसे अफाल का कोई नहीं होता इसम मफूल। हम ऐसे पढ़ चुके हैं बहुत सारे। दौल डैश दलाला, ये तो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, दलालत, गुमराही। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए मोनस के कैसे होते हैं? हुआ दल्ला, तो हिया क्या होगा? दल्लत। हुआ ज़न्ना, हिया ज़न्नत। हुआ दल्ला, हिया दल्लत। हुआ यदिल्लु, हिया तदिल्लु। हुआ यदिल्लु, हिया तदिल्लु, वो गुमराह होती है। तो आइए पूरा टेबल पढ़ते हैं। दल्ला, दल्लु, दललता, दललता, दललतु, दललतुम, दललना। यदिल्लु, यदिल्लूना, तदिल्लु, अदिल्लु, तदिल्लूना, नदिल्लु। ऊपर कर। दिल्ला, दिल्लू, ला तदिल्ला, ला तदिल्लु। बॉल डैश तलाला, 6 चाबियां। दल्ला, यदिल्लु, दिल्ला। बॉल डैश तलाला, दल्ला का माना वो गुमराह हुआ, यदिल्लु वो गुमराह होता है, ये होगा। दिल्ला गुमराह हो, बॉल गुमराह। दाल की जमा क्या होगी? दौलून या दौलीन, वलद दौलीन, यानी वो जो सब गुमराह हुए, गुमराह लोग। बॉल डैश दलाला। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अरबी बनाते हैं।
بس तुम लोग ना गुमराह हो जाओ हक से। पहला हमारा चैलेंज है कि ये कौन से सीगे की बात हो रही है ग्रामर में, क्या ये माजी की बात हो रही है या मुजारे की बात हो रही है या अमर की हो रही है या नहीं वाला अमर। अगर ये किसी को कहा जाए तुम लोग, तुम ना गुमराह हो, कह रहे ना गुमराह हो, तो क्या बनेगा? एनीबॉडी कैन कुछ सोच सकते? अमर ला तदिल्लु ला तदिल्ला फला जिल्लु फला फला तजिल्लु ला तदिल्लू, ला तज़िल्लू, तब मत गुमराह ला होना, किसी तदिल्लू, का ना होना हक से। फला तजिल्लू फला तदिल्लू, प्रपोजिशन कौन सा आएगा? फला मैंने तदिल्लू, प्रपोजिशन एक आता है, नहीं बी नहीं आता, ये की बिल क्या हक, बनेगा? अनिल हक अनिल हक, अनिल हक। हम कहेंगे ला तदिल्लू अनिल फला हक, तदिल्लू अनिल हक, अनिल हक, ला तदिल्लू अनिल हक। फला तदिल्लू, हाँ, फला फला तदिल्लू, बस भी है ना, फला तदिल्लू अनिल हक। तदिल्लू अनिल हक। हाँ, ये तुम लोग इससे कंफ्यूज ना हो, ये लोग जो है ना, इट इज अंडरस्टूड, जो जमा है ना, तो इससे मुराद है तुम सब। ला तदिल्लू, फला तदिल्लू अनिल हक। उर्दू में तर्जमा करें, वलद्दालीन सूरह फातिहा में कर चुके हैं। और कौन? ना गुमराह लोग, यानी जो गुमराह होने गुमराह, ना गुमराह, ना गुमराह यानी और वो वो जो, लोग जो गुमराह, हाँ, जो नहीं गुमराह, वला जो दौलीन नहीं जो गुमराह। गुमराह नहीं है। अरबी में हाँ में जवाब दें। हल हुआ दौलुन अनित तरीक, इसका माना क्या है? पहले हल हुआ दौलुन अनित तरीक, दौल गुमराह, क्या या वो सही रास्ते से गुमराह हुआ? क्या वो भटक गया रास्ते से? तरीक कहते हैं रास्ते को, तो क्या वो भटका हुआ है रास्ते से? क्या वो भटका हुआ है रास्ते से? क्या इजी मा हुआ, तो हम हाँ में जवाब मा देना है। हुआ, हाँ में जवाब देना। नाम, नाम, ना नाम हुआ दाल दालुन अनित तरीक, नाम हुआ हुआ दाल। दालुन अंतरी, पहले नाम भी कहेंगे, नाम अंतरी, हुआ दालुन अनित हुआ तरीक, दाल, अनित तरीक। अच्छा, खर्रा का माना वो गिरा, यानी गिरा, और आप यूं समझे गिर कर सजदे में पड़ गया, तो वो भी खर्रा है। तो खर्रा वो गिरा, और ये दल्ला की तरह है, तो कोशिश कर सकते हैं। खर्रा तो खर्रू, दललता तो खररता, खररतु खररतुम खररना खरर ये बुलाने क्या बनेगा? दल्ला से यखिरु यखिरु, यखिरु यखिरु, यखिरूना, यखिरु, यखिरूना, यखिरु, तखिरु, तखिरु, यखिरूना, यखिरु। अच्छा, इसका अखिरूना, अमर कैसे बनेंगे? दिल्ला, तो ये खिर खिर्रा खिर, खिर्रा उसके ऊपर जबर था, इसमें भी जबर आएगा, खिर्रा, खिर्रा, और फिर जी। खिर्रू, ला तखिर्रा, ला तखिर ला तखिर, ला तखिरु, ये कैसे बनेगा? तौल, तो ये क्या बनेगा? खौर और ठीक है, और चूंकि ये असर भी किसी और पे नहीं पड़ रहा ना, वो खुद से गिर रहा है, तो इसका भी डैश ही होगा। ठीक, और खर्रुन, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये ग्रामर का टेबल कंप्लीट हो गया। आज देखिए हमने कितने नए अफ़आल जो है ना अपने वोकैबुलरी में ऐड किए, तो ये हमने याद करने हैं इंशाल्लाह। सिस्टर फरिया। जी सर, मुझे ये कहना था कि इस फेल के लिए हरूफ मादा और बाब को ज़रा दोबारा से क्लियरली मेंशन कर दें, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को थोड़ा सा हो जाता है, बुक में लिखा नहीं होता, तो वो फिर उनको बाद में इसमें क्वेश्चंस वगैरह के बहुत फिर वो भेजते हैं स्क्रीनशॉट्स के, हमें इसके रूट वर्ड्स नहीं बताएंगे। तो दुआत लाम लाम जैसा कि वैसे बताया भी है, ये इसका मादा है, इसको हरूफ मादा या रूट वर्ड्स कहते हैं, और ये बाब दरबा से है क्योंकि इसका पैटर्न हमने यदिल्लू सेलेक्ट किया है, तो दल्ला यदिल्लू, इस तरह से। ठीक हो गया, खर्रा या खिर्रू। सर एक और चीज़ थी, मैं आज स्टूडेंट्स को वैसे भी आजकल में बहुत आ रही थी क्वेश्चंस, मैं उनको समझा रही थी, तो आप भी इसमें थोड़ा सा देख लें कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं इनसे कि कोई भी हम मिडल से कोई वर्ड दे देते हैं, लाइक सपोज हमने कहा कि तदिल्लु एक फेल दे दिया,
इसके हरूफ मादा लिखें। तो उसमें ज़ाहिर है कि हमने ऑप्शंस दिए होती हैं ता, दुआद लाम या दुआद लाम लाम या कुछ इस तरह से, या अगर अलिफ से है तो सपोज उसमें हमजा दे दिया कुछ। तो उसमें मैं इनको यही बता रही होती हूँ कि आपको जो भी फेल का कोई भी वर्ड टेबल के बीच में से कोई भी वर्ड दिया जा सकता है, लेकिन आपने इसके माजी और मुदारे की के ऊपर पहले पहुंचना है। आपने अपने सामने इसके मादी मुदारे और इसकी 6 कीज को सामने रख लें और उसमें से फिर आपने उसका हरूफ मादा आपने वहां से जाके तलाश करनी होती है। मिडल से आपको जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से, जिस तरह ये कुछ मुदारे की अलामात हैं, आप उसको कहीं हरूफ मादा में काउंट नहीं करें। जिस तरह नून है, अलिफ है, या है, ता है, अगर मुदारे में से दिया हुआ है, तो इसी तरह अगर दरलता दे दिया है या दरलतू दे दिया है तो जाहिर है कि हमने उसमें दल्ला पे जाना है और वहीं से हमें हरूफ मादा मिलेंगे। ये ता एंड में मीम या कुछ जो है ये माजी की अलामात है, तो इसमें थोड़ा इन लोगों को भी कुछ लैक कर रहे होते हैं। यहाँ ये दिस इज अ गुड पॉइंट कि जब आप रूट लेटर्स पे जाना है तो आप हमेशा 2 चीजों को देखेंगे। एक तो आप इसकी 6 चाबियों पर रिफ्लेक्ट करें, लेकिन उसके अलावा एक और चीज भी है, आप इसके रेफरेंस फेल पे भी जाएं, क्योंकि कई दफा आपको ऐसे अफाल मिल सकते हैं जो कि जिसका आपने टेबल पूरा आपको याद ना हो, तो जो रेफरेंस टेबल होते हैं, मसलन दल्ला हमारा रेफरेंस है, तो आपको पता चलेगा कि वो बनते कैसे हैं। तो कई दफा ऐसे होता है जिस तरह कि अब काला है, तो अब काला में तो आपको पता है कि इसका रूट लेटर क्या है, अलिफ वाव की जगह वाव है। लेकिन अगर कोई और आपके पास ऐसा आ जाए तो आप पहले उसको अपने रेफरेंस टेबल के ऊपर ले जाएं, तो फिर आपको जो है ना याद रहेगा, दैट्स इजियर। जिस तरह कि आप काना के बारे में सोचें या कामा आपको दिया जाए या बस कुम तुम कहा जा रहा है, तो कुम तुम को पहले आप आइसोलेट करें इनटू कामा यकूमू। अब कामा यकूमू हो गया तो फिर भी मुश्किल हो सकती है, तो कामा यकूमू को फिर अपने रेफरेंस फेल पे ले जाओ, काला यकूमू। सिस्टर फरिया आपका हैंड उठा हुआ है शायद। जी सर, वही इसी में भी फर्दर भी कुछ काफी क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि जिस तरह काला का ही आपने बताया, तो उसमें भी अभी तक कुछ लोग अलिफ को ले लेते हैं ना, तो वो बात हमने इस तरह से एक्सप्लेन की है कि अलिफ आपके हरूफ मादा में नहीं हो सकता। जब भी आप अलिफ को देखेंगे तो आपने इसको जाके दोबारा से इसकी 6 कीज पे आपने गौर करना है, देखना है कि ये अलिफ या तो वाव से चेंज होके आ गया या से चेंज होके आ गया। तो काला, काना, कामा के केस में ये वाव की बदली हुई फॉर्म है, तो इसका मतलब है कि आप इसके रूट वर्ड्स में वाव लेंगे, काफ, वाव, लाम। और इसी तरह अगर ज्यादा यजीदू का टेबल है तो उसमें भी आपको ज्यादा में अलिफ नजर आ रहा है, तो फिर आपने देखना है कि अलिफ कहाँ से चेंज होके आया है, तो फिर आपको यजीदू से हिंट मिलेगा कि ये या से चेंज होके आया है। तो ये बात अभी काफी एक्सप्लेन करने की जरूरत है। मैं ग्रुप्स वगैरह में तो कर रही हूँ, लेकिन क्लास में भी थोड़ा हो जाए करे, क्योंकि रूट वर्ड्स में अभी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, मैं दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ, सिस्टर फरिया जो कह रही है ना, उसमें आपको एक रेफरेंस फेल जो है ना वो भी याद करना जरूरी है। देखिए जैसा काला, कामा, काना 3 है, ऐसे और भी बहुत सारे आएंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें एक ऐसा पक्का याद होना चाहिए। मतलब काला आपको याद है, तो काला में आपको पता है कि जो रूट लेटर्स हैं वो काफ, वाव, लाम है, तो फिर काना में भी ऐसे ही होंगे और कामा में भी ऐसे ही होंगे। इसी तरह अभी हमने ज्यादा की बात की, ज्यादा यजीदू, तो अगर इसमें हमें पता चल जाएगा कि इसका मिडिल या है, तो आपको कल को कोई और भी मिलेगा। लेट्स से आपको मिलता है राबा, उसने शक किया कादा सर, ज़्यादा के राबा, साथ कादा। तो फिर हम उसी पहले अपने रेफरेंस टेबल पे जाएंगे ताकि उससे हमें याद होगा कि हमें कौन सा वीक लेटर है जो उसकी रिप्लेसमेंट में आया हुआ है। तो इसलिए वो जो रेफरेंस टेबल्स आपके हैं ना, जो आप कर चुके हैं, उनको पक्का करना बड़ा जरूरी है। आई थिंक दैट विल हेल्प अ लॉट। सर द आ यद ऊ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, तो वो भी इसी तरह से मेन जो रेफरेंस है ना अब अगर उसमें देखिए ना, भी। असल जी असल चैलेंज है ना, वो पता है चैलेंज क्या है? असल चैलेंज ये है कि द आ यदू तो आपको याद हो गया। अब मैं ये चाहता हूं कि इस तरह का कोई और अगर आए तो आप उसको भी कर सकें। मसलन अगर आपके पास आता है फेल तला, उसने तलावत की, तो आप कहेंगे तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। तो अगर आपको कोई ये बता दे कि ये दा की तरह है, तो फिर आपको फौरी एकदम से आपका जो माइंड में स्ट्राइक करे कि जी दा का टेबल मुझे आता है, तला का भी आए। अब दा में अलिफ जो है इसकी जगह पे कौन सा एक्चुअल इसका लेटर है? हमने दा को अगर याद किया हो तो वी नो इट इज वाव, तो फिर तला में भी वाव ही होगा। तो एक रेफरेंस टेबल जो है दैट इज इसेंशियल।
مجھے تو آج تک وہی جو میں نے شروع میں ریفرنس ٹیبلز یاد کیے ہیں وہ آخر تک کام آئے ہیں. تو ریفرنس ٹیبلز کو پکا کریں گے تو جو اب نئے آپ فیل دیکھیں گے ان کو اس کے اوپر دیکھیں. جس طرح آج ہم نے بنا یبنی کی بات کی, ہمیں بڑا عجیب سا لگتا ہے ٹیبل کہ نیا ہے, لیکن ہدا یادی اگر پکا ہے تو پھر اس کے بعد بنا یبنی کا ایشو ہی کوئی نہیں ہے. اگر میں آپ سے کہوں بنا یبنی, اس نے تعمیر کیا یا بنایا, تو اس کا اسم مفعول کیا ہوگا؟ تو آپ کو ہدا یادی آتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں جی ہادن مہدیون. سو کیا ہوگا؟ بانن مبنیون. یہ تو ویسے ہی اردو کا لفظ ہے. سو جو ریفرنس ٹیبل آپ کا کیا, سسٹر کسی کا ریز ہوا تھا ہینڈ, موسیٰ آپ کا تھا ریز؟ مبنی بولنا تھا. اچھا, تو لیٹس اسٹارٹ آور لیسن. نیکسٹ لیسن. آج ہم نے کچھ ایکسٹرا افعال جو ہے نا سیکھے ہیں. سو آئی جسٹ وانٹ یو ٹو نو کہ آپ ان کو اگر اسی پیٹرن پہ جو آپ نے کیے ہوئے ہیں اس پیٹرن پہ دیکھیں گے تو آسان لگیں گے انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں لیسن 3D, یعنی صفحہ نمبر 3 کا چوتھا اشارہ ڈی. ایک دفعہ پھر سے ریوائز کر لیتے ہیں ہمارے جو اشارات ہیں. اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا, متقین کے لیے ہدایت, متقین کی صفات, کافرین اور منافقین کو ہدایت نہیں کیونکہ وہ فسادی اور دو رخے ہیں. آگ کی مثال, بارش کی مثال, قرآن کی دعوت, قرآن کا چیلنج. یہ کتنا آسان ہے یاد کرنا. پہلے دو میں مثالیں ہیں, آگ اور بارش کی مثال, اور آخر میں قرآن کے متعلق قرآن کی دعوت اور چیلنج. آگ اور بارش کی مثال, قرآن کی دعوت اور چیلنج. تو آئیے, آگ بارش دعوت چیلنج, آگ بارش دعوت چیلنج, آگ بارش دعوت چیلنج. تعارف, قرآن کا چیلنج. پچھلی آیات میں ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلایا ہے. او بدو, تم سب عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو بنایا ہے. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جہاں سے تم کو یہ ہدایت مل رہی ہے جس قرآن سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اگر تمہیں اس میں کوئی شک محسوس ہوتا ہے تو اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ. یہ چیلنج ہے. اس سے پہلے ہم نے شک کا کانسیپٹ شروع میں لا ریب فیہا میں, لا ریب فیہی شروع میں بات کی تھی کہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کچھ لوگوں کو شک ہوگا, اور جن کو شک ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس جیسی کوئی صورت بنا لاؤ. کیا اسباق ہمیں اس میں سے ملتے ہیں؟ پہلا سبق تو یہ ملتا ہے قرآن کا چیلنج ہے فار آل ٹائمز ٹو کم, کہ اگر کسی نے, یعنی قرآن حق ہے, سچ ہے, اگر شک ہے تو اس جیسی کوئی صورت لے آؤ, اور اس میں جو بھی تم جس کی بھی مدد چاہتے ہو تمام لوگوں کی مدد حاصل کر لو. فلسفیوں کو بلا لو, تحقیق کرنے والوں کو بلا لو. تو اگر تم سمجھتے ہو کہ تم یعنی ایسا یہ حق ہے جو صرف اللہ کی طرف سے آ سکتا ہے. چیلنج یہ ہے کہ کوئی انسان اس کو نہیں لے کر آ سکتا. دوسرا, نبوت کے بارے میں یہ بات ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اپنے بندے پر. نزلنا علی عبدنا, یعنی یہ قرآن ہمارے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. اور عبدنا میں ایک محبت کا اظہار ہے, ہمارا بندہ, ایک پیار اور محبت کا تذکرہ ہے. تو یہ تین ہمارے اسباق ہیں. اور کتنا آسان ہے دیکھیے, 0, 4 اور 2 نئے الفاظ ہیں اور اوسطاً 3 سے کم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور آپ کو یاد ہے ہم نے ان کا معنی پڑھا ہوا ہے انشاءاللہ. اب یہ انشاءاللہ تو نہیں, ان کا معنی تو نہیں, تو اب بھولیں گے ہم. اور اگر تم سب, اگر تم سب فی ریبن ہو شک میں. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا لا ریب فی, نہیں ہے شک اس میں. تو ریبن
اب ریبن جو ہے obviously آپ بتا سکتے ہیں کہ ریبن جو ہے یہاں پر یہ اسم ہے, کسی نہ کسی فعل سے آیا تھا, دیکھیں گے اس کو انشاءاللہ. مما من پلس ما, تو اگر تم ہو شک میں, من ما اس میں سے, اس چیز میں جو نزلنا ہم نے نازل کی. دیکھیں نزلنا, اب 3 فعل ایک جیسے ہو گئے. نزلہ ہم نے پڑھا تھا اس نے اتارا, سوری نزلہ وہ اترا, انزلہ اس نے اتارا, اور نزلہ یہ بھی اس نے اتارا. تو دس از ود ان یور ریچ, کہ اب آپ کو پتہ چل گیا ایک ہی روٹ لیٹر ہے تینوں کا, نون زا لام, لیکن 3 مختلف فعل اس میں سے بنتے ہیں. تو ہمارے لیے اب انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے گرامر بھی. روٹ لیٹرز 3 ہی ہیں, لیکن 3 والے بھی ہیں, نزلہ, نزلہ, انزلہ, تینوں کا معنی فرق ہے تھوڑا تھوڑا, لیکن بیسک معنی ایک ہی ہے, اترنا. نزلہ وہ اترا, انزلہ اس نے اتارا, اور نزلہ اس نے اتارا. فرق کیا ہے؟ نزلہ خود سے اترا, انزلہ سارے کا سارا اتارا. ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ انزلہ من السماء, اتارا آسمان سے پانی, سارے کا سارا پانی گرا. نزلہ یا نزلنا, لیکن نزلنا کیسے بنا؟ جس طرح باقی سارے ٹیبل بنتے ہیں, نزلہ, نزلو, نزلتا, نزلتو, نزلتم, نزلنا. ایسے جیسے کہ آپ نے نصارا, نصرو, نصرتا, نصرتو, نصرتم, نصرنا. ہم نے مدد کی, ہم نے اتارا. جب قرآن اتارنے کی باری ہو رہی ہے تو نزلنا استعمال ہو رہا ہے, جب پانی اتارنے کی باری ہو رہی ہے تو انزلنا استعمال ہو رہا ہے. تو انزلنا میں پورے کا پورا پانی اتارا, نزلنا تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اتارا, یعنی 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا حصوں میں. تو نزلنا ہم نے اتارا, کس پہ اتارا؟ اعلی عبدنا, اپنے بندے پر اتارا. فاتو, یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ فعل ہے, فاتو, اس کو بھی پڑھیں گے. عطا کا معنی وہ آیا, عطا وہ آیا. تو یہ فعل عطا وہ آیا, اور یاتی وہ آئے گا, ایتی آ. یہ ہم آج پڑھیں گے, ٹیبل آگے جا کے یاد دوبارہ سے پڑھیں گے, یاد رکھیں. عطا وہ آیا, یاتی وہ آئے گا, ماضی مضارع, اور ایتی آ. اتنا یاد کر لیں, اور ہم انشاءاللہ آج ٹیبل پڑھیں گے. عطا وہ آیا, یاتی وہ آئے گا, ایتی آ. اور ایتی سے یہ ایتو بنا, تم سب آؤ. اور جب فا کے ساتھ مل گیا تو کیا بنا؟ فاتو, تم سب آؤ. اور ساتھ بی آ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ آؤ اس کے ساتھ, یعنی لاؤ. تو آج ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ فعل کے ساتھ پریپوزیشن جو آتا ہے اس کے معنی اس کے حساب سے. دلہ کے ساتھ کیا آیا تھا؟ ان آیا تھا. تو عطا کے ساتھ کیا آتا ہے؟ بی آتا ہے یوزلی, تو لانے کے معنی میں. تو جو ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پہ, فاتو تم لے آؤ, بھی صورت, تم لے آؤ ایک صورت, مم مثلی ہی, فاتو بھی صورت, تو تم سب لے آؤ. یہ فاتو جو جمع ہے, تم سب لے آؤ, بھی صورت, ایک سورہ, کوئی سی سورہ, مم مثلی ہی یعنی اس کی طرح, مثلی ہی جیسا ربی ہی تھا, جیسا اسمی ہی اس کا نام, ربی ہی اس کا رب. تو ہم اس طرح سے مثلی, اس کی مثل, اس کی طرح. کس کی طرح؟ جو قرآن ہم نے اتارا ہے یا جو ہم نے نازل کیا ہے اس کی مثل. تم بھی کچھ اتار کے لے آؤ, تم بھی لے آؤ کہیں سے. اور کیا کرو؟ ود او, انٹرسٹنگ, ود او, واو کو میں الگ کر دوں تو پیچھے کیا بنا؟ اد او. پہچان سکتے ہیں ادو کہاں سے آیا؟ دعا یدو, اد او, اد او, تم سب بلا لو, پکارو. کس کو پکارو؟ یہ کس کو بلا لو؟ شہداءکم, اپنے شہداء کو. شہداء کا کیا ہوتا ہے؟ مددگار. کیسے؟ شہداء کس کی جمع ہے؟ شہید. شہید کون ہوتا ہے؟ جو گواہی دیتا ہے, یعنی کس چیز کی؟ یعنی جو کہ ایک سپورٹر ہوتا ہے, جو حق میں بولتا ہے. تو شہداء اپنے مددگاروں کو تم بلا لو, من دون اللہ, اللہ کے سوا, اللہ کے علاوہ, یعنی
اللہ ہی لا سکتا ہے صورت، اس کے علاوہ جس کو مرضی تم بلا لو. اگر شک میں ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پہ، تو لے آؤ کوئی سی ایک صورت جیسی اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا. ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. صادقین، کنتم صادقین، دیکھیں صادقین تو ایک کیا ہوگا؟ صادق. تو صادق آپ کو پتہ چل گیا، تو یہ بھی کسی نہ کسی فعل سے آ رہا ہے. ہم آج پڑھیں گے اس کو بھی. صدقہ، یصدق، اصدق، صادق. تو آج ہمارے ووکیبلری میں انکریز ہو رہا ہے صادق. یہ تو اردو تو پہلے کا ہو چکا تھا. ریبہ بھی ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہمارے نیو ورڈز ہیں. شرح میں یہ قرآن کے بارے میں شروع میں کہا گیا تھا لا ریبہ فی، نہیں ہے اس میں شک. اور یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ شک و شبہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے اس قرآن پر تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی مددگار لے آؤ اور قرآن جیسی ایسی صورتوں میں سے کوئی صورت لے آؤ. نزلنا، پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اتارا گیا، کسی کے ذریعے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا گیا. اور اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ سچے رسول ہیں، ان پر نازل ہوا. عبدنا میں محبت کا تذکرہ ہے، اپنے یعنی اپناہٹ موجود ہے، ہمارا بندہ. اس پیغام کے بارے میں کوئی شک ہے تو اس سے ایسی صورت لے آؤ. یہ بھی کہا کوئی خاص سورہ نہیں، کوئی بھی اس جیسی سورہ لے آؤ. اب اس سورہ کے اندر کیا ایسی بات ہے قرآن میں، تو یہ ہمیں معجزات پتہ چلتے رہیں گے کہ جو قرآن کی صورت کا اثر ہے، جو اس کی بناوٹ ہے، جو اس میں حق ہے، ایسی اور چیز کوئی نہیں لا سکتا. کس کو بلا لو؟ اللہ کے علاوہ تمام مددگاروں کو بلا لو، تعاون کرنے والوں کو، اگر تم سچی ہو اپنے دعوے میں. اگر نہیں ایسا کر سکتے تو دین اس پہ ایمان لے آؤ. رائٹ، سوچنے والی بات ہے. یہاں پر ہم بات کرتے ہیں قرآن ایک زندہ معجزہ ہے، اور کئی انداز میں آپ اس کو پرکھ سکتے ہیں. سائنسی تحقیق اگر دیکھی جائے جو حال میں کی گئی ہے تو اس میں بہت ساری ایسی پیشین گوئیاں ملتی ہیں، سائنٹیفک فیکٹس ملتے ہیں جو کہ حیرت انگیز طور پہ یعنی نہ یقین آنے والی باتیں ہیں، جن چیزوں کا ذکر قرآن میں ہے اور وہ اب سائنس کو پتہ چل رہی ہیں. تو معجزات ہیں. عدد کے متعلق بڑے معجزات ہیں کہ کتنی دفعہ کون سا لفظ آیا، کس طرح سے بناوٹ کی گئی ہے. پھر عربی کے لحاظ سے قرآن جو ہے عربک لینگویج کے پوائنٹ آف ویو سے ایک معجزہ ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے جس کو نان مسلمز نے قبول کر لیا ہے. کیسے قبول کر لیا ہے؟ آپ کو سن کر شاید حیرت ہو کہ جو عربک اکیڈیمکسلی اسٹڈی کرنا چاہتا ہے عربک ایز اے لینگویج، کون؟ نان مسلم جب اسٹڈی کرتے ہیں یا کوئی بھی اینی باڈی، میں اسپیسیفک نان مسلم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ دے وانٹ دا بیسٹ لٹریچر بک ایز اے ریفرنس. تو جب تمام عربی پڑھ لیتے ہیں تو قرآن کو ایز اے وہ ریفرنس ٹیکسٹ یوز کرتے ہیں ایز دا بیسٹ پاسبل ایکسپلینیشن آف دا ہائیسٹ فارم آف عربک، ایون دا نان مسلمس، کیونکہ اس کے اندر کسی قسم کی عربی کی کوئی غلطی نہیں ہے، بٹ یہ سیٹ کرتا ہے اسٹینڈرڈ فار دا ریسٹ آف دی عربس. تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، جبکہ ایک انسان جس کو عربی آتی ہو وہ بھی غلطیاں زبر پیش کی کر لیتا ہے، زبر زیر پیش کی، لیکن اس میں کوئی ایسی غلطی نہیں ہے. بلکہ انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ پوری کی پوری صورتیں، پوری کی پوری کہانی اکٹھی نازل ہو گئیں. کوئی شخص اتنی لمبی گفتگو، اتنی لمبی سپیچ نہیں کر سکتا بغیر اٹکے، بغیر اس کے کبھی کچھ چیز پہلے کہہ دے گا بعد میں کہہ دے گا. لیکن قرآن کریم ایسا ہے کہ ایک وقت میں ہی اتنی بڑی بڑی صورتیں نازل ہوئیں وداؤٹ اینی ایرر اور وداؤٹ اینی رک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایز اٹ از آگے پہنچا دیا. اور اس قرآن میں تمام ہماری ہدایت کے لیے سب کچھ موجود ہے، عبادات بھی ہیں، حقوق بھی ہیں، قوانین بھی ہیں، ایوری تھنگ از اویلیبل. قرآن بتاتا ہے کہ اس میں سب کچھ ہے. پھر یہ کہ جب تلاوت کریں گے اس کی گہرائی میں جائیں گے تو انسان کو اپنے وجود کے اندر نشانی نظر آئیں گی، اپنے دماغ اور احساسات سے، اور دنیا اپنے وجود کے باہر نشانی نظر آئیں گی. 23 سال تک یہ لگاتار اترتا رہا اور کوئی اس میں تضاد نہیں ہے، اور 1400 سال سے محفوظ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے.
کروڑوں لوگ تلاوت کرتے ہیں، زبانی یاد کرتے ہیں، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اگر آپ سمجھ کر تلاوت کریں گے تو یقیناً آپ کامیاب ہوں گے، کیونکہ اس میں سے جو ہدایت ملتی ہے وہ بھی ایک معجزہ ہے کہ یہ انسان کو خود تبدیل کر دیتی ہے، اور جس نے اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی وہ دنیا کے بہترین اور کامیاب انسان بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تمام شخصیتوں میں سے سب سے زیادہ کامیاب انسان ہے، اور کس نے تحقیق کی؟ نان مسلمز نے، اور اس کا کیا راز ہے؟ قرآن۔ جن لوگوں نے اس کو عمل کیا 50 سال میں وہ دنیا کے قائد بن گئے، اور 1000 سال سے زائد دنیا پر حکومت کرتے رہے، اور جب قرآن کو چھوڑ دیا تو ہمارا حال وہی ہے جو ہو گیا۔ اس کی کامیابی صرف دنیا کی نہیں، آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ قرآن ہمیں انسپائر کرتا ہے، ایکسائٹ کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، ابھارتا ہے، ہمت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، فکر دیتا ہے، ہمیں یہ پیدا کرتا ہے کہ ایک خواہش پیدا کرتا ہے، امید جگاتا ہے، اچھے اخلاق بناتا ہے، روحانیت عطا کرتا ہے۔ یعنی اس سے بہتر ساتھی جو ہے وہ ہو نہیں سکتا، اور خاص طور پہ قیامت پر ہمارے ساتھ یہ ہمارا ساتھی بن کر آئے گا، اور اگر چھوڑ دیا تو ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ تو قرآن کی امیجن کریں کہ قرآن کے ذریعے آپ مفکر بن سکتے ہیں، یعنی ہم دنیا کے مقاصد کو سمجھ سکتے ہیں، دنیا اور آخرت کے مقصد کو سمجھ سکتے ہیں۔ حقیقی خوشی، سکون، اطمینان قرآن کے ذریعے ہے۔ قرآن سب سے بہترین کتاب ہے، اور اس کا معجزہ دیکھیں، جس نبی پر نازل ہوا نہ تو وہ لکھنا جانتے تھے نہ وہ پڑھنا جانتے تھے۔ جہاں پرورش ان کی ہوئی تھی وہ علاقہ ہی ایسا تھا کہ جو کٹا ہوا تھا، نہ وہاں پہ کوئی یونیورسٹیز تھیں، نہ کوئی کالج تھے، لکھی ہوئی کتابیں تو وہاں تھی کوئی نہیں۔ تو ایسے انداز میں یہ نازل کی گئی کہ کتاب کی شکل میں آئی، جہاں پہ کوئی پہلے ایسی کتاب لکھ ہی نہیں سکتا تھا، یا کسی کے پاس یہ پاسبلٹی ہی نہیں تھی۔ تو کتنے معجزات ہیں اس قرآن کے، اگر ہم اس کے ساتھ جوڑ کے رہیں گے تو ہمیں بھی تبدیلی ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ آئیے اسباق کی طرف دوبارہ۔ اسباق میں قرآن ایک چیلنج پیش کر رہا ہے، تو ہم یہ سمجھیں کہ یا تو میں قرآن پہ ان و من اس پہ یقین کروں گا، اس پہ چلوں گا، اس کو حق مانوں گا، اور اگر میں چیلنج کرتا ہوں تو پھر اس چیلنج کو اگر پورا نہیں کر سکتا تو then I should revert to Quran, and this is how you can relate to it، اور آپ اس کو آگے پہنچا سکتے ہیں کہ اس جیسا قرآن جو ہے وہ نہیں بنا کر کوئی لا سکتا۔ نبوت کا ثبوت بتاتی ہے، نزلنا علی عبدنا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، عبدنا، اور یہ ہم نماز میں بھی اسی فارم میں یاد کرتے ہیں اپنے نبی کو، اور یہ ہے کہ ہم بھی عبد ہیں۔ تو مطالعہ اور فکر کے بعد کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ اے اللہ میرا تعلق قرآن سے جوڑ دے۔ قرآن سے جڑ جائے گا تو میرا ایمان میں زیادتی ہو جائے گی، اور میری زندگی میں روشنی آ جائے گی۔ تو کیسے ہوگا وہ؟ انشاءاللہ میں اس پیغام کو پہلے تو خود حاصل کروں گا اور پھر دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ اے اللہ ایسا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا کر۔ آئیے آج کے اسماء دیکھتے ہیں اور افعال۔ تو ہماری کوشش ہے جب بھی ہم آیات کو دیکھیں نا تو ہم اس میں سے دیکھیں مجھے کون کون سے لفظ پکے آتے ہیں۔ میرے ووکیبلری لسٹ میں وا، ان، کنتم، فی، ریبن نیا لفظ آیا ہے۔ تو اب دو طریقے سے میں نئے الفاظ کو پکڑوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو میں معنی یاد کروں، ریبن شک۔ دوسرا میرا خیال جانا چاہیے یہ جو لفظ ہے یہ اسم ہے یا فعل ہے۔ اگر اسم بھی ہے تو کسی نہ کسی ٹیبل سے نکلا ہوگا، تو ریبن جو ہے یہ بھی کسی ٹیبل سے نکلا ہوگا۔ اگر تو یہ کسی ایسے ٹیبل سے نکلا ہے، ایسے گرامر ٹیبل سے نکلا ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ میں آپ کے ووکیبلری میں وہ ایڈ کر دوں۔ تو انٹرسٹنگلی ریبن یہ کیا ہے؟ اگر ری بن ہے تو ری بن بھی ہو سکتا ہے اور ری بن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اسم کے آخر میں تینوں حرکات آ سکتی ہیں۔ یہ اسم ہے، اور انٹرسٹنگلی یہ اس ٹیبل کا یہ ورب رابا یریبو۔ اب رابا یریبو پہلی دفعہ شاید آپ سن رہے ہیں، کیا میں نے کوئی ایسا فعل پڑھا ہے جس کا وزن بالکل اس جیسا ہے؟ تو ٹرائی کر سکتا ہے۔ رابا قالا یقولو تھا،
وہ تو نہیں ملتا. قالا کانا یکونو تھا. کیا کوئی کون سا کہا آپ نے؟ زیادہ زیادہ یزیدو. زیادہ یزیدو رابا یریبو کی طرح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اب یہ ٹیبل میرا ہو گیا. I just own it. یعنی just by knowing کہ رابا یریبو زیادہ یزیدو کی طرح ہے تو I have now claimed ownership of this fail. کیوں؟ کیونکہ مجھے اس کا ٹیبل اب آتا ہے. اگر مجھے زیادہ یزیدو کو آتا تو رابا یریبو 6 چابیاں کر لیں. رابا یریبو تو زیادہ یزیدو تھا تو یہ تھا زد تو یہ رب ہوگا. رائٹ. سو جیسے ہم نے رابا کا ٹیبل کیا اس طرح ہم سب زیادہ کا کیا ہم رابا کا بھی کر سکتے ہیں. اصل چیز یہ رائی بن اس کا مصدر ہے. جیسے زیادہ یزیدو میں مصدر کیا تھا؟ زیادہ. تو مصدر میں ڈفرنس ہو سکتا ہے لیکن باقی ٹیبل ایک جیسا ہے. تو یہ بھی میرا ایڈ ہو گیا ووکیبلری ٹیبل میں. مما من پلس ما یہ بھی ہو گیا. نزلنا یہ بھی ہم نے آج ایڈ کر لیا. ہم نے کیا کہا؟ یہ فعل ہے نزلہ. اس کا پورا ٹیبل ہم نے نہیں پڑھا کوئی بات نہیں لیکن نزلہ کا ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ماضی. اس کا مطلب ہے اس نے اتارا ٹکڑے ٹکڑے کر کے یا تھوڑا تھوڑا کر کے. الا پڑھ چکے. عبد پڑھ چکے ہیں. عبدینا وہی ہے عبدہ عبدکم عبدکا عبدی عبدنا. تو اب میرا ہمارا بندہ. فاتو اس کو میں نے ایسے پرومس کیا آج ہم پڑھیں گے تھوڑی دیر کے بعد اس کو اسٹڈی کریں گے. بی صورتن یہ بھی ہمیں آتا ہے. من مثلی ودعو شہداء من دون اللہ. تمام کے تمام الفاظ ہمارے وکیبلری میں آ گئے. اب کی جمع عباد. سورہ کی جمع یہ نہیں چیز. سورن سورتن کی جمع. شہید کی جمع شہداء. اور صادق کی جمع صادقون یا صادقین. اس کا بھی ٹیبل ہمیں سادہ کا میں نے آپ کو بتایا جیسا سادہ کا ہے ناصر کی طرح صادقن ناصرن تو سادہ کا بھی ناصرہ کا. تو یہ بھی میرے پاس آ گیا. اب دیکھیں کتنے الفاظ میری ووکیبلری لسٹ میں آ گئے الحمدللہ. آئیے دیکھتے ہیں. سادہ کا یصدق اسدق. نصرہ ینصر انصر. سادہ کا یصدق اسدق. صادق مصدوق صدق. تو آپ کو ایک چیلنج صرف آئے گا کہ نیا مصدر نیا ہوگا. باقی تو نصرہ. صدقہ سچ بولنا. اس نے سچ بولا. آئیے اگلا دیکھتے ہیں. کن تم کانا یکونو. کن کائن ڈیش کون یہ تو پرانا فعل ہے. فاتو میں نے اسے پرومس کیا تھا نا یہ آئے گا. آئیے کیسے آئیے. اتا یاتی ایتی. آتن معتیون اتیان. تو یہ نیا فعل ہے تھوڑا سا مشکل ہے ہدا کی طرح ہے لیکن یہ اس کو یاد کر لیں. دیکھیں ایتی سے ایتو اور جب فا پیچھے ملا ہے تو فا تو رہ گیا ہے. رائٹ. تو یہ ہمارے ایک نیا ٹیبل ہے. آگے دیکھتے ہیں. ودعو دعا یدعو ادعو. داعن مدعون دعا. الحمدللہ ابھی اور بھی رہتے تھے. شہید چلا گیا. ویسے شہید بھی نا شاہدہ سے بنا یہ بھی نصرہ کے پیٹرن پر ہے. اس نے گواہی. جی کوشچن کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے. الحمدللہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. اینی کوئک کوسچنز آن دس چیپٹر آن دس لیسن کیونکہ ہم نے کچھ نئے افعال یا سیکھے ہیں. خاموشی مجھے بتا رہی ہے کہ آپ سب نے جو ہم نے سیکھا ہے اس لیسن میں وہ ایبزارب کر لیا ہے. کیوں عاطف بھائی ایسا ہی ہے؟ السلام علیکم سر. سر یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہم پڑھتے ہیں تو وہاں نزلنا کو اس ریفرنس سے ذرا ایکسپلین کر دیجیے گا. پر بالکل ایسے ہی جیسے یہاں پڑھا انا. آگے کیا انزلنا کیا ہے وہ انزلنا ہو فی ہم نے اتارا اس کو یعنی قرآن کو. تو دیکھیں ہم یہاں بھی پڑھے نا انزلہ اس نے اتارا. انزلہ اس نے اتارا. آتے بھائی میرے ساتھ ہیں. ان سب نے اتارا کیسے ہوگا؟ انزلو. تو نے اتارا یا آپ نے اتارا انزلتا. میں نے اتارا انزلتو. تم سب نے اتارا انزلتم. ہم نے اتارا انزلنا. کیا خیال ہے؟ کلیئر ہو گیا؟
और सर ये किसको इकट्ठे ही उतारा तो नहीं थे? नहीं नहीं, ये वाला यहाँ इकट्ठा उतारा है, क्योंकि लैलतुल कदर को इकट्ठा उतारा है। कहाँ से कहाँ उतारा है आप अच्छा। समझे? 7वें आसमान से पहले आसमान पे उतारा सबका सब, तो वहां से नज़ल ना हुआ, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर आया। सर ठीक हो गया ना? ठीक है सर तो यानी अंजलना और नजलना में सिर्फ ये फर्क है, अंजलना इकट्ठा और नजलना स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप। ठीक। तो हमें यानी हम वी आर एडिंग वोकैबुलरी, और बाकी आगे डिटेल्स हम पढ़ेंगे। अभी फिक्र ना करें कि पूरा टेबल नहीं पढ़ा, तो नहीं, पूरा टेबल आपसे एक्सपेक्टेड भी नहीं है। ये रिकग्नाइज करें कि रूट लेटर्स का कॉन्सेप्ट जो है ना, उसको स्ट्रेंथन करें कि रूट लेटर्स जो हैं उससे 3 हर्फ वाले भी बन सकते हैं फेल, और उससे में कमजोर वाले भी बन सकते हैं, उसमें डबल वाले भी शायद बन सकते हैं, और उसमें ऐसे भी बन सकते हैं जो मोर देन 3 हैं, 3+1, 3+2। तो वी विल स्लोली गेट टू देम, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। जी सिस्टर अनीला। सैम्पल सर, वालेकुम अस्सलाम। ये जो ये टेबल बनते हैं, ये इसम के और फेल के दोनों के बनते हैं? मतलब कोई इसमें वो नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है कि फेल के ही टेबल बनेंगे, इसम के भी बनेंगे, दोनों के बनते हैं? मुझे ये क्लियर करना असल में अगर आप देखें ना, हमारा जो ग्रामर टेबल होता है वो उसमें आधे इसम होते हैं और आखिर में, सॉरी, आधे फेल होते हैं और आखिर आधे इसम होते हैं। देखिए ना, शुरू के जो होते हैं, जैसे कोई भी आप ले लें टेबल, नसरा ये फेल है, नसरू भी फेल है, नसरता भी, नसरतु भी, नसरतुम, नसरना, ये सारे फेल हैं। यंसुरू है, यंसुरूना भी, तंसुरू, अंसुरू, तंसुर, नंसुर, ये सारे फेल। लेकिन जब मैं कहता हूँ नासिर, ये तो फेल नहीं है, फेल तो नहीं है, लेकिन ये भी ग्रामर टेबल के अंदर है ना। तो ग्रामर टेबल के अंदर ज्यादातर अफआल होते हैं, लेकिन साथ कुछ इसम भी होते हैं। सही। तो इसलिए होता यह है कि कई दफा हम देखते हैं, हमने राइबिन इसम को देखा, अब राइबिन जो है हाँ किसी टेबल में से आया होगा, जरूरी नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम किसी न किसी टेबल के साथ रिलेटेड होता है। अब अगर राइबिन डेडिकेट कर ली कि राबा यरीबू वाले टेबल के साथ है, तो हम कह सकते हैं कि उस टेबल का ये हिस्सा है। Are you getting my point? जी सर। Okay. ये सिस्टर फरिया। जी सर, इन्हीं के जवाब में मैं थोड़ा सा ये कहना चाह रही थी, ये जो 6 कीज हम सीखते हैं ना, 6 चाबियां, उसमें से पहली 3 अफ़आल होते हैं और लास्ट 3 जो है वो इस्म होते हैं। तो अगर वो जो लास्ट 3 होते हैं, अगर उनके ऊपर शुरू से तनवीन डालने और बोलने की भी आदत बना लें तो बहुत कंफर्म हो जाते हैं कि ये तो इस्म होगा। फिर उसके मानी पे भी आप जाते हैं तो पता चलता है कि ये काम करने वाला है, इसके ऊपर काम हुआ है और ये काम का नाम है, तो उससे काफी हद तक फिर याद रहता है। वेरी गुड, एक्चुअली बहुत अच्छी बात है। जब ये वाले पढ़े ना, नासिरुन, मंसूरुन, तो इट्स गुड नासिरुन, ताकि आपको याद रहेगा कि आखिरी वाले 3 जो है वो इस्म है। तो बहरहाल जितना ज्यादा कुरान को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, आई थिंक यू विल एंजॉय इट। सिस्टर इरम। अस्सलाम वालेकुम सर। यही बात मैं जो सिस्टर फिया ने किया, मैं इसको थोड़ा सा ये कहना चाह रही हूँ अपनी तरफ से कि हम ये जैसे 6 चाबियां पढ़ते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 चाबियां फेल की हैं और 3 चाबियां इसम की हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। ये मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रही हूँ। इनको चाबी क्यों कहते हैं सिस्टर? क्योंकि इससे हम जैसे नसरा है तो इससे हम आगे 5-6 वर्ड और निकालेंगे, नसरू, नसरता, नसरतू, ऐसे इस तरह से। यानी तो ये हमारे पास एक की है, तो उस की को खोलेंगे तो हमारे पास 5-6-7 वर्ड्स और निकल आएंगे। वेरी गुड। आप समझिए चाबी है एक उसके ना सेफ की, जब आप उसको खोलते हैं चाबी से तो उसमें से ये अफ़आल निकल आते हैं। So they are stored in that treasure box and you have the keys to those boxes. तो आपके पास 6 बॉक्स। सर मुझे कल करनी थी कि ये तरीक में और सबील में क्या फर्क है? मतलब तरीक भी रास्ता है और सबील भी रास्ता है। तो एक्चुअली थोड़े फर्क जरूर होता है। तरीक आमतौर पे जो रास्ते होते हैं ना, जो कि फिजिकल रास्ते होते हैं, टिपिकली उनको तरीक कहा जाता है जो अरबी लैंग्वेज में, यानी जो रोड होगा, जो रास्ता कहीं जा रहा है, तरीक होता है। जबकि सबील इज मोर जनरलाइज्ड
یہ اللہ کے راستے میں، یہ بھی سبیل ہے، یعنی سبب بننا کسی تک پہنچنے کا، یعنی یہ بھی اسپرچول راستہ کہہ ہی لیتے ہوتا ہے، ہیں جی، اس یہ بھی کو ہم راستہ کہتے ہیں کہ یہ اسپرچول معنوں میں یوز ہوتا ہے. سر دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے. دیکھیں سبیل، ایک رسی بھی سبیل بن سکتی ہے کام پہنچنے کے لیے. تو عام طور پہ طرق یا طریقہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ طریقہ کس چیز کا ہے، وہ بھی تو راستہ ہی ہوتا ہے نا. تو آئی ایم شیور دیر مسٹ بی سم مائنر ڈفرینسز، مائنیوٹ، لیکن یہ ہے کہ بیسکلی دیر آر لاٹ آف، ایک چیز کے لیے بہت سے الفاظ عربی میں ہوتے ہیں. تو عام طور پہ ہم طریق استعمال کرتے ہیں فزیکل راستے پہ. ٹپیکلی صراط بھی ہوتا ہے، وہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، راستہ ہوتا ہے، صراط المستقیم، رائٹ. اور وہ بھی ٹپیکلی ایسا راستہ ہوتا ہے جس میں پگڈنڈی بھی شامل ہو جاتی ہے، جس کے اندر آپ آگے پکا راستہ، کچا راستہ، یعنی روڈ. آپ کہیں گے صراط یہ پاتھ ہے، طریق ایک روڈ ہے، سبیل ایک طریقہ ہے، way to get somewhere. So سبیل doesn't have to be a road. جی ٹھیک ہے. برادر شہزاد، یہ میں تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں، یہ طریق جو ہے یہ چھوٹا راستہ ہم کہہ سکتے ہیں، اگر براڈ پرسپیکٹو میں لیں تو سبیل اس کو کہا جا سکتا ہے. اس کو شارے کہیں گے پھر. جی شارے، یعنی ایک روڈ جو ہے نا پورے کا بڑا جو عام طور پہ جو سڑکوں کو ہم شارے کہتے ہیں، طریق ہم کہتے ہیں جس سے صحیح کہا انہوں نے کچھ چھوٹا سا راستہ. لیکن طریق کا مطلب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کا فزیکل راستہ بھی ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں نا اس طریقے پہ چل رہے ہو، کیا طریقہ ہے تمہارا. بٹ اٹ از گڈ کہ آپ اس طریقے سے سوچ رہے ہیں کہ عربی میں بہت زیادہ انڈیویجول ہے سر، انڈیویجول. اٹ از سر اس کو انگلش میں وے کہیں گے، جیسے وے نا راستہ ہوتا ہے، وے طریق. سعودی عربیہ جاتے ہیں تو وہاں وہ راستہ لینا ہوتا ہے تو کہتے ہیں طریق طریق طریق. ہاں بالکل صحیح. دیکھیں یہ اب آپ کو اس کی ایکچوئل یوزیج سمجھ آ گئی، طریق طریق. سر اس میں لیکن اس کا ایک مانوی بھی ہوتا ہے کہ طریقیت جو ہوتا ہے نا یہ صوفیزم میں، تو وہ تو ایک مانوی راستہ ہوتا ہے نا. تو جیسا کہ کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ فزیکل ہیں اور کچھ مانوی طور پہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن دونوں طرح سے ہر چیز عربک میں بہت ہمیں لے جانا چاہ رہی ہیں کہ شریعت سے، طریقت سے، جی سر مطلب اس میں وہ بھی آتا ہے نا. تو ناٹ نیسسریلی، میرا صرف یہ پوائنٹ تھا کہ طریق صرف وہ نہیں ہے جو ہمیں وہ عربی لوگ کہتے ہیں طریق، یعنی کہ اس میں ایک وہ مانویت کا پہلو بھی ہے جس کو طریقیت یا طریقت کہتے ہیں. تو یہ عربیوں کی اسٹریٹ لینگویج ہے، وہ تو ایسے ہی استعمال کریں گے طریق. لیکن اگر آپ کسی پڑھے لکھے سے بات کریں گے تو یہ کہیں گے ہمارا طریقہ، یعنی وہ جو آپ کو میں نے کہا شریعت، طریقت اور پھر معرفت ہے، تو یہ خاص طریقہ ہے ٹو گیٹ سم ویئر. بٹ اینی وے وی ول گیٹ ٹو نو دیس ایز وی گو along. سر یہ جو لفظ یوز کرتے ہیں پانی کی سبیل، تو یہ سبیل ٹھیک لفظ ہے؟ یہ جو کہتے ہیں پانی کی سبیل لگائی ہے اور اس طرح کا جو بالکل. سبیل کیا مطلب ہوا؟ آپ نے ایک راستہ بنایا ہے اس کی ہیلپ کرنے کا، ایک سبیل ہے. میں نے رسی کو بھی سبیل کہا. آپ جس طریقے سے کہیں پہنچ سکتے ہیں، سبب بنتے ہیں، وہ سبیل ہوتی ہے. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہم کہتے ہیں نا، خرچ کرنا بھی فی سبیل اللہ ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے آپ اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہیں. تو پانی کی سبیل ہو گیا، بالکل صحیح. کسی چیز کی بھی سبیل تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کوئی سبیل نکالیں گے ضرور، یہ بھی تو ہم کہتے ہیں نا، کوئی وے آؤٹ نکالیں گے. تو it's a word that is used in many ways. تو آئیے آج کا گرامر کا ہم آخری لیسن 3D، اور آج کا جو فعل ہے شاء، کیا ہم نے پڑھا ہے یہ پہلے؟ انشاء اللہ. تو آج کا بہت ہی انٹرسٹنگ ہمارا فعل ہے شاء. اب شاء میں خاص بات ہے کہ اس کے اندر نا 2 ویریشنز آ رہی ہیں اس فعل کے اندر. وہ 2 ویریشنز کیا ہیں؟ جب میں ویریشنز کہتا ہوں تو جو ہمارا ریگولر فعل ہوتا ہے اس فعل میں 3 لیٹرز ہوتے ہیں، جو کہ کوئی کمزور بھی نہیں ہوتا اور کوئی حمزہ بھی نہیں ہوتی. تو اس میں ہمیں ایک کمزور حرف بھی نظر آ رہا ہے اور ایک حمزہ بھی نظر آ رہی ہے. تو اٹ از انوائٹنگ اس کہ تھوڑا سا چیلنج آئے گا اس فعل میں. شاء کا معنی اس نے چاہا. تو وہیں سے شروع کرتے ہیں. کمزور حروف واو، یا، الف. کمزور اس لیے کہ اگر کسی آدمی کا بھی کوئی ایک عضو کمزور ہو تو اس کو ہم کمزور کہتے ہیں. وہابا، وعدا، قالا، واو کمزور، واو اور قالا میں الف کمزور.
कमजोर अफ़आल के मुतालिक दो बातें, एक तो किसी न किसी टेबल से, ग्रामर टेबल जब हम कहते हैं तो हमने 4 किस्म के पढ़े हैं, 4 अबवाब, फतहा, नसरा, ज़रबा, समिया, फा, नून, दौद और सीन। और जैसे सिस्टर फरिया ने आपको याद कराया था, रूट लेटर्स तलाश करने हो तो आप उसके माजी, मुजारे और मैं कहूँगा उसके मस्दर को भी देख लिया करें आसानी के लिए। माजी, मुजारे और मस्दर को देख लेंगे तो आसान हो जाएगा। देखें वाओ, या और अलिफ, और हमने यहाँ पे कहा हमजा भी कभी कभी कमजोर हर्फ की तरह बिहेव करता है, और आज के फेल में तो कमजोर हर्फ भी है और हमजा भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। सो लेट्स लुक एट आवर कौन सा मास्टर टेबल। कुरान खोलेंगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वरना मार पड़ेगी, दराबा इसलिए सुनो, समिया अल्लाह ने देने का वादा किया, वहबा वादा बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज़ादा इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा अच्छा गुमान रखो, दन्ना वरना भटक जाओगे, दल्ला। और आज तो आना चाहिए शाह, तो उसके मुतालिक हमने टेबल में ऐड करना है दुआ। अब्दुल रहमान साहब वो याद कराइए कि शाह इसमें ऐड नहीं हुआ, इसको भी ऐड करना है, रह गया गलती से। शाह उसने चाहा, इंशाअल्लाह अगर चाहे अल्लाह। क्या कोई बता सकता है क्या ये मुकम्मल जुमला है या आधा जुमला है? एनीबॉडी? ये मुकम्मल है, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा। मुकम्मल तो नहीं है ना। मुकम्मल कैसे है? अगर अल्लाह ने चाहा तो क्या होगा? ब्लैंक 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 डैश डैश, जो भी इससे पहले चीज है वो हो जाएगी, या जो इसके बाद में होगी। इसका मतलब है कोई चीज इसके अंदर से अंडरस्टूड है। मैं आपसे कहता हूं कि कल आप मुझे मिलने आएंगे तो आप कहेंगे इंशाअल्लाह मैं आऊंगा, लेकिन आप वो मैं आऊंगा कहते नहीं है, इट इज अंडरस्टूड। शहजाद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैंने वही बताया कि या इसके पहले आएगा या बाद में आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यानी ये चीज अंडरस्टूड है कि इससे पहले या बाद में कुछ है, उसके मुतालिक मैं कह रहा हूं अगर अल्लाह ने चाहा, यानी मैं आऊंगा इंशाअल्लाह या इंशाअल्लाह मैं आऊंगा, या उससे पहले या उसके बाद कोई चीज ऐसी है जो अंडरस्टूड है। तो मैं अगर आपको इसमें एक स्पिन बोलूं, स्पिन का मतलब यह है कि आप ये भी कह सकते हैं दिल में मैं नहीं आऊंगा इंशाअल्लाह। गेट माय पॉइंट? अक्सर लोग हमारे जो है ना वो जब पहुंचते नहीं है किसी काम पे तो कहते हैं मैं तो इंशाअल्लाह कहा था, यानी नियत मेरी है शायद ये हो कि मैं नहीं जाऊंगा अगर अल्लाह ने चाहा तो। या फिर ये भी हो सकता है सर कि मैं तो आना चाहता था लेकिन शायद अल्लाह नहीं चाह रहा था कि मैं उस वक्त आऊं, इसलिए नहीं मैं आया। एक्चुअली होना तो यही चाहिए ना, मैं तो उसका स्पिन बता रहा हूँ। एक्चुअली तो हमारा मकसद ये होता है कि मैं आऊंगा, और अगर अल्लाह चाहेगा कोई काम अल्लाह की चाहत के बगैर नहीं होता। सो आई एम टेकिंग माई सेल्फ आउट ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं तो आना चाहता था लेकिन अल्लाह ने नहीं चाहा। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये इंसान पहले कहने से पहले उसके ज़हन में ये बात होनी चाहिए जो आपने कहा सिस्टर कि मैं आना चाहता हूँ, लेकिन हम आमतौर पे नहीं भी कोई काम करना होता ना तो कई लोग इंशाल्लाह कह देते हैं, और जी फिर वो सर मैंने यही देखा है कि लोग जब खुद जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते और ना भी नहीं कहना चाहते तो इंशाल्लाह कह के तो उसके बाद कमिटमेंट से हट जाते हैं कि अच्छा बस अब मेरी जिम्मेदारी खत्म। एंड दिस इज अ ग्रेव डेंजरस वे, मतलब ये खतरनाक बात, इससे हमें मतलब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए आई थिंक। तो और यही वजह है ना कि फिर हमारा लोग एतबार नहीं करते कि ये तो पाकिस्तानियों को इंशाल्लाह है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि इंशाल्लाह कहने से आपका और मुकम्मल आपका एतमाद बढ़ना चाहिए। एनीवे दैट्स समथिंग। अच्छा, कुरान में शाह माजी और मुजारे की हालत में आया है, इसलिए हम बाकी जो है ना मश्क नहीं करेंगे, टेबल आसान हो गया आपके लिए। सिर्फ माजी की चाबी और चाबी आपकी मुजारे की। वैसे इसकी बाकी चाबियां भी की जा सकती हैं, लेकिन चले शाह उसने चाहा, शाऊ उन सब ने चाहा, मैंने चाहा, तुम सब ने चाहा, शिना हम सब ने चाहा। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया।
اور آپ سوچتے رہیں, لیکن ہم آج ڈسکس نہیں کریں گے. یہ زیر والے بھی آتے ہیں, اس کا مطلب ہے ایسا پہلے تو کوئی نہیں فعل ہم نے کیا جس کے ماضی میں زیر آیا ہو. تو آئی تھنک دس از دا فرسٹ ون. اینی وے, شاء شاؤ, شئتا شئتو شئتم شئنا, بڑا خوبصورت انداز ہے. شاء شاؤ, شئتا شئتو شئتم شئنا. شئتا تو نے چاہا, شئتو میں نے چاہا, شئتم تم سب نے چاہا, شئنا ہم سب نے چاہا. اگر آپ کسی کو کہنا چاہیں نا جو تم چاہو گے تو آپ کہہ سکتے ہیں ما شئتا, ٹھیک ہے نا, یا نہیں چاہو گے تب بھی. حل شاء, کیا اس نے چاہا؟ نعم شاء, اس نے چاہا. حل شاؤ, کیا ان سب نے چاہا؟ نعم شاؤ, ان سب نے چاہا. حل شئتا, کیا تو نے چاہا؟ نعم شئتو, جی ہاں میں نے چاہا. حل شئتم, کیا تم سب نے چاہا؟ نعم شئنا, ہم سب نے چاہا. کیا چاہا؟ حل شاء خیرہ, کیا اس نے چاہا خیر بھلائی چاہیے؟ نعم شاء خیرہ. حل شاؤ خیرہ, کیا ان سب نے بھلائی چاہیے؟ نعم شاؤ خیرہ. حل شئت خیرہ, کیا تو بھلائی چاہتا ہے؟ یعنی ڈو یو وانٹ سم گڈ؟ نعم شئت خیرہ. حل شئتم خیرہ؟ نعم شئنا خیرہ. اگین ڈائلاگ ہے, ایک دوسرے کے ساتھ پریکٹس کیجئے. جی یاسر. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ زیر پہلے کسی ٹیبل میں آئے تو زیادہ میں بھی اور تعداد میں بھی جیسے زدتا اور کتا آیا ہوا ہے. آیا تھا, یس یس آیا تھا. زیادہ میں زدتا زدتو آیا تھا, تو شاہ میں بھی شیتا, تو پھر تو نئی چیز کوئی نہیں ہے یہ, رائٹ. زیادہ میں بھی دیکھیں وہ بھی ایسا ہی ٹیبل تھا, زیادہ اور یہ شاہ. لیکن ابھی ہم چیک کریں گے کہ یہ ٹیبل کون سا ہے. لیکن میرا خیال ہے یہ چونکہ ہم نے پورا ٹیبل کر نہیں رہے, اس لیے وی ڈونٹ ہیو دیٹ چیلنج. الحمدللہ. آئیے, یشاء وہ چاہتا ہے, یشاؤون وہ سب چاہتے ہیں, تشاؤ تو چاہتا ہے, اشاؤ میں چاہتا ہوں, تشاؤون تم سب چاہتے ہو, نشاؤ ہم سب چاہتے ہیں. آئی ٹیبل اکٹھا کرتے ہیں. شاء شاؤ, شئتا شئتو, شئتم شئنا, یشاؤ یشاؤون, تشاؤ اشاؤ, تشاؤون نشاؤ. اور ایک اور ٹیبل ہے انٹرسٹنگلی, جا. دیکھیں شاء اور جا دیکھنے میں ایک جیسے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا ایک ہی ہو باب, لیکن چونکہ باب ہم اس میں کر نہیں رہے ہیں تو چلے. جا وہ آیا, یہ صرف ماضی کی حالت میں آیا ہے قرآن میں, اس لیے ہم پریکٹس کر رہے ہیں صرف ماضی کی. اسی معنی سے ایک اور فعل ہم نے پڑھا ہے آج, کسی کو یاد ہے؟ جا وہ آیا, ایک اور فعل بھی تھا وہ آیا, آتی, عطا, عطا یاتی, جا یجیء. تو آپ سوری ہم نے صرف ماضی پڑھنا ہے. جا وہ آیا, عطا وہ آیا. عطا کے ساتھ ہم نے کہا تھا بی لگے تو وہ لایا, تو جا کے ساتھ بھی بی لگے تو وہ لایا, تو دونوں ویری سملر ہیں. تو ہم کیسے استعمال کریں گے؟ آپ یوں سمجھ لیجئے فار بگنرز کہ عام طور پہ ماضی کی جب بات ہوگی تو ٹپیکلی ہم جا یوز کیا کریں گے عام طور پہ, اور جب مضارع میں کسی کو بلانا ہوگا تو پھر ہم عطا یاتی والا یوز کریں گے. کیوں اور کیسے ہم آگے جا کے پڑھیں گے, لیکن دونوں سملر ہیں. اور ہم نے جا پہلے پڑھا ہے, کہاں پڑھا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب آ جائے. تو یہاں پر آ جائے کے معنی کیوں بن گیا؟ اذا کی وجہ سے. سو جا, اس کا بھی ہم ماضی کا پریکٹس کرتے ہیں ٹیبل. لیٹس سی, جا جاؤ, جئتا جئتو, جئتم جئنا, ہوا جاء ہی جاءت. آئیے, جا جاؤ, جئتا جئتو, جئتم جئنا. جا وہ آیا, پاس آیا یا آیا, جاؤ وہ سب آئے, جئتا تو آیا, جئتو میں آیا, جئتم تم سب آئے, جئنا ہم سب آئے, اور جاءت وہ آئی. تو یہ ماضی کے صرف یاد کرنا ہے ہم نے. تو شاہ ماضی مضارع تھا اور جا صرف ماضی کا ٹیبل ہے. الحمدللہ. آئیے عربی بناتے ہیں. شاہ کا ٹیبل. جی سسٹر فریہ.
سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ شاء خاص طور پہ ہم نے جب ماضی بھی سیکھ لیا مضارع بھی سیکھ لیا تو ہم اس کا باب کیوں نہیں مینشن کرتے؟ بک میں نہیں ہے ڈاکٹر صاحب بنائیے ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب نے, میں ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ کیوں انہوں نے آسانی کے لیے ہاں پوچھا تھا. کہتے ہیں ہم آسان کر رہے ہیں کو جتنا آسان ہو سکے, آگے جا کے پڑھنا ہی ہے. اگر قرآن میں نہیں آیا تو ابھی اپنے آپ پر کیوں آپ بوجھ ڈالتی ہیں کہ وہ ہم پڑھیں. تو یہ انہوں نے ہمیں بتایا. میرا صرف یہ پوائنٹ تھا کہ چونکہ ماضی اور مضارع دونوں چیزیں آ گئیں تو جب ماضی و مضارع کا ایک پیئر آ جاتا ہے تو اس کا باب یوزلی ہم اسی سے باب ڈٹرمن کرتے ہیں. تو چونکہ پھر آگے جا میں مطلب آپ کو پتہ ہے اس میں چیلنج ہے, تو اس چیلنج سے ہم جان بوجھ کر جو ہے نا یہ ہم اس سے گزر چکے ہیں. ہم نے یہ ٹیبل ایڈ بھی کیا تھا کورس میں اور پھر اس سے نکالا بھی. سو اس میں ڈاکٹر صاحب کو جو کورس ہے ان کا یہ خیال ہے اور میں اگری کرتا ہوں کہ ہم آہستہ آہستہ سٹیپس میں آگے جائیں. تو لیٹس ناٹ گو آن. پھر نیکسٹ ہوگا یہ ایسے کیوں اس باب سے آیا ہے, پھر جا کا بھی تو بن سکتا ہے. تو لیٹس سر مجھے یہ کہنا تھا کہ آگے اسی کورس میں آگے جا کے پھر اس کا باب مینشن بھی ہوا ہے جو ہم نے 6 کیز دی ہوتی ہیں نا آگے جا کے, تو اس وقت بھی تو یعنی یہ اس کا باب مینشن کرنا ہے نا. تو ابھی تو ہم ٹیبل کر رہے ہیں. میں نے تو ٹیبل یہاں پہ لگایا ہوا تو ہم نے اس میں سے نکالا ہے کہ اب سر پیج 69 پہ بھی ہے بک میں اور بھی کچھ جگہوں پر ہے. اس کا باب بعد میں جا کے 6 کیز اس کی مینشن ہوئی ہے نا, اس لیے چونکہ ابھی تو ہم ایک اس کا ٹیبل پراپرلی کر رہے ہیں تو میرا خیال تھا کہ اس وقت ہی باب بھی ان کو ایک آئیڈیا تو ہونا چاہیے. یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ ہمیں اسپیشلی کہا ہے تو میں جان بوجھ کے اس کو ایڈ نہیں کر رہا. قرآن میں وہ ٹھیک ہے, ایسے وہ ٹھیک ہے, مجھے اس پہ نہیں ہے سر, لیکن اسی بک میں پیج 69 پہ آگے جا کے ہم بتائیں گے. وہاں جہاں لکھا ہوا ہے نا وہاں کینسل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب سیڈ بیکاز ہم نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا ہوا ہے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو کیونکہ سر اس میں تو نا فردر 6 کیز بھی ہیں یعنی کہ اس کا امر اور ایوری تھنگ ہے نا, نکال دیتے ہیں. ایکچولی انہوں نے کہا ہے اس کو ویسے ہی کرتے ہیں, ان سے دوبارہ پوچھ لیں گے. اور جی سر وہ مجھے کوئی اس پہ وہ نہیں ہے, میں جسٹ کلیئر کرنا چاہتی ہوں. یو کین آسک می آفٹر دا کورس آفٹر دا لیسن. ٹھیک ہے نا, اسٹوڈنٹس کو کنفیوز نہ کریں پلیز. یہ انہوں نے کورس ہے, وی آر فالوئنگ دیٹ کورس. جاؤ جئتا جئتو جئتم جئنا جاءت. تو آئیے عربی بناتے ہیں. آپ سب چاہتے ہیں بھلائی. تو آپ سب چاہتے ہیں, سب سے پہلا ہمارا چیلنج ہے کہ ہم اس کو چاہنے والے فعل پہ جائیں, شاء یشاء. اور پھر اگر ہم شاء یشاء سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مضارع ہے تو یشاء یشاءون, تشاء اشاء تشاءون. تو آپ سب چاہتے ہیں کیا بنے گا؟ تشاؤون کیا چیز؟ بھلائی. تشاؤون. جی سسٹر. تشاؤون خیرن. شاء اللہ اگر چاہا اللہ نے. عربی میں نہیں میں جواب دینا ہے. یہ نہیں انہوں نے غلط لکھا ہوا ہے, نہیں میں نو میں جواب دینا ہے. نو. حل یشاؤون خیرا, کیا وہ سب چاہتے ہیں یا چاہیں گے بھلائی؟ تو کیسے جواب دیں گے ہم؟ مطلب نہیں کا کیسے کہیں گے ہم؟ لا. لا, کیونکہ مضارع کے ساتھ لا. لا یشاؤون خیرا. لا یشاؤون. ٹیبل اب شاء اور خاف ایک جیسے ہیں, تو اب انہوں نے یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے فعل امر فعل نہیں. تو اگر شاء کا بھی اگر یہ لکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو سسٹر فریہ بھی کہہ رہی ہے کہ شاء کا ٹیبل پورا کریں. تو اس کا ٹیبل جو ہے وہ پورا ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے اور ٹائم بھی ابھی ہے. تو شاء کا بھی ایک سیکنڈ کر لیتے ہیں. لیٹس سی. چلیں آئیے شاء کی بھی جو ہے نا 6 چابیاں کر لیتے ہیں تاکہ سسٹر فریہ ہم سے ناراض نہ ہو. شاء اس نے چاہا, یشاء وہ چاہتا ہے,
श चा, यानी कि आप उसको अमर में कहेंगे तो श, और शाइन मशीउन मशीअतुन, शा यशाउ शा, शाइन मशीउन मशीअतुन। तो इसी तरह खाफा का भी है, तो उसका भी अगर उन्होंने 6 देने हैं तो आपको शेयर कर देंगे अब्दुल रहमान साहब, खाफा की भी जो 6 चाबियां हैं वो शेयर कर दें यहाँ पे, ठीक है, ताकि ये आखिरी वाले एक्सरसाइज में खाफा जो है ये भी कंप्लीट हो सके। फेल माजी मुजारे, और अच्छा चूंकि खाफा या खाफू को तो इस्तेमाल होते हैं बाकी, इसलिए शायद उन्होंने पूरा दिया है, तो इसको भी देख लेंगे। इसके साथ ही आज का लेसन कंप्लीट होता है। किसी के कोई क्वेश्चंस या कमेंट्स हैं तो प्लीज